केस नंबर 4। हर सू तारीकी का राज था। आसमान स्याह रंग की चादर ओढ़े गहरी नींद सो चुका था। वो इस वक्त एक घर के सामने खड़ी थी, सफ़ेद रंग का लिबास पहने, सर पर सफ़ेद चादर ओढ़े। वो दरवाजे के एहन सामने खड़ी थी। वो पसीने में शराबूर थी। उसके चेहरे के तासुरात से परेशानी आया थी। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रही थी, मगर दरवाज़ा खोलने वाला कोई न था। अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता चला गया। वो अंदर की जानिब भागी। अंदर भी हर जानिब तारीकी का समा था। मुकम्मल अंधेरा होने के बावजूद भी वो कभी एक जानिब भागती तो कभी दूसरी जानिब। उसकी समातों से एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ें टकरा रही थीं। वो बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा था। उसके रोने में इतनी शिद्दत थी कि गोया वो रो रो कर ही अपनी जान दे देगा। उस बच्चे की आवाज़ सुनते वो खुद भी रोने लगी। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक हर जानिब रोशनी फैल गई। तेज़ रोशनी एकदम पैदा होते वो अपने हाथ अपनी आँखों पर रखती पीछे होने लगी। रोने की आवाज़ अब बंद हो चुकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ अपनी आँखों से हटाने लगी। सामने का मंजर मुकम्मल रोशन था। सामने पड़े बिस्तर पर एक नौमौलूद बच्चा सफ़ेद रंग के कंबल में लिपटा हुआ था। वो उसे देखती तेज़ी से उसकी जानिब लपकी। वो महज उससे एक कदम फासले पर थी कि अचानक वो नन्हा वजूद गायब हो गया। वो तड़प कर उस बिस्तर पर गिरी। वो ज़ारों के तार रो रही थी। वो फिर इधर उधर भागने लगी। वो एक कमरे की जानिब भागी। वो बच्चा वहाँ मौजूद था, मगर एक बार फिर उसके करीब जाने पर वो वजूद हवा में मुअल्लिक हो गया। वो कभी एक कमरे में जाती तो कभी दूसरे कमरे में, मगर हर बार उस वजूद के करीब जाते वो गायब हो जाता। वो थक हार कर रोते हुए ज़मीन पर बैठ गई कि अचानक वो बच्चा ऐन उसके सामने आ गया। वो तड़प कर उस बच्चे को उठाते अपनी गोद में डालने लगी। इस बार वो उसे गोद में डालने में कामयाब ठहरी। वो उसे सीने से लगाए चूम रही थी कि अचानक उसे नमी का एहसास हुआ। उसने बच्चे की जानिब देखा। उसके मुंह, आँखों और कानों से खून बहने लगा था। वो अपनी चादर से उसका बहता खून साफ़ करने लगी। सफ़ेद चादर सुर्ख रंग पकड़ रही थी। वो चिल्लाने लगी, कोई है, मेरी मदद करो। मगर वहाँ उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई ना था। कुछ देर बाद उस बच्चे का खून उसे रुकता महसूस हुआ। वो मुतमईन हो गई, मगर ये क्या? खून के साथ उस नन्हे वजूद की धड़कनें भी थम चुकी थीं। वो बच्चा दम तोड़ चुका था। वो बिलक बिलक कर रो रही थी। उसकी हिचकियाँ बन गई थीं कि अचानक उसकी आँख खुल गई। वो अपने बिस्तर से उठ बैठी। उसका चेहरा आंसुओं से तर था, जबकि धड़कन भी बहुत तेज़ हो चुकी थी। आज बहुत अरसे बाद उसे ये ख्वाब दोबारा आया था और हर बार की तरह उसके ज़ख्मों को फिर से ताज़ा कर गया था। माजी में हुए नुकसान का एहसास एक बार फिर उजागर हो चुका था। वो कागज़ पर लिखी तहरीर को 7 बार पढ़ चुकी थी। उसकी आंखों से मुसलसल गर्म स्याल बह रहा था। फैज़ी उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता था? उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसके जहन में एकदम एक ख़याल आया कि शायद फैज़ी के घर वालों को उनकी शादी का इल्म हो गया हो, तो उन्होंने फैज़ी पर दबाव डालते ये कागजात उसे भिजवा दिए हों। इस ख़याल के आते ही वो फ़ौरन ज़मीन से उठने लगी। उसके हाथ और टांगें काँप रही थीं। वो बामुश्किल कदम उठाती कमरे तक आई और अपना मोबाइल उठाते तेज़ी से फैज़ी का नंबर मिलाने लगी। 2 बार मोबाइल उसके कांपते हाथों से गिरते गिरते बचा था। फैज़ी का नंबर अब भी बंद आ रहा था, मगर वो दीवानावार बार बार उसको फ़ोन मिला रही थी। 7-8 बार फ़ोन मिलाने के बाद उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। उसका दिल चाह रहा था कि वो चीखे चिल्लाए कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ था। उसके जहन में फिर ख़याल नमूदार हुआ। वो सारिम का नंबर डायल करने लगी। बेल जा रही थी। उसने सुख का सांस लिया, मगर 2 बेल जाने के बाद फ़ोन दूसरी जानिब से काट दिया गया। सबरीना की हैरत में मज़ीद इजाफ़ा हुआ। वो दोबारा कॉल मिलाने लगी, मगर इस बार भी फ़ोन काट दिया गया। सबरीना बगैर रुके बार बार कॉल करने लगी कि अचानक दूसरी जानिब से फ़ोन उठा लिया गया। सारिम, कॉल मत काटना। उसे इल्म हो चुका था कि सारिम को सब मालूम है। दूसरी जानिब सारिम, जो कॉल काटने ही वाला था, सबरीना की आवाज़ सुनते रुक गया। सारिम, फैज़ी कहाँ है? सबरीना ने मुतज़ब्ज़िब लहजे में सवाल किया, जिसका जवाब उसे खामोशी की सूरत में मिला। सारिम, मुझे बताओ, फैज़ी कहाँ है? वो अपना सवाल दोहराती बोली। सबरीना, वो फैज़ी, वो... मुझे सिर्फ़ सच सुनना है सारिम, सिर्फ़ सच।
صبرینہ اس کی بات کاٹتے سختی سے بولی۔ صبرینہ اسے معاف کر دینا، وہ بہت مجبور تھا۔ سارم کے الفاظ صبرینہ کا دل چیر گئے، یعنی طلاق کے کاغذات، اس سے آگے وہ سوچ نہ سکی۔ وہ ہرگز ایسا نہیں چاہتا تھا، مگر اس کی امی۔ سارم خاموش ہو گیا۔ اس وقت کہاں ہے فیضی؟ صبرینہ حیرت، دکھ، تکلیف کے مارے بیڈ پر بیٹھتی چلی گئی۔ فیضی، وہ سارم، فیضی کہاں ہے؟ کیا تم ایک بار اس سے میری بات کروا سکتے ہو پلیز؟ صبرینہ دوبارہ پوچھنے لگی، مگر اس بار اس کی آواز میں شکستہ پن تھا۔ صبرینہ، وہ سارم کا لہجہ اسے مزید پریشان کر رہا تھا۔ دیکھو سارم، مجھ سے کچھ مت چھپانا پلیز۔ صبرینہ رونے لگی تھی۔ صبرینہ، آج فیضی کا نکاح ہے۔ صبرینہ کو لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ نکاح؟ فیضی کا نکاح؟ کیا کہا تم نے؟ وہ چاہتی تھی کہ اس کی سماعتوں سے ٹکرانے والے الفاظ غلط ہو جائیں۔ صبرینہ، وہ بہت مجبور تھا، وہ اپنی امی کو ناراض نہیں کر سکتا تھا، اس پر بہت دباؤ تھا۔ صبرینہ کو لگا کوئی اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل رہا ہو۔ ان کے بہت زیادہ دباؤ ڈالنے پر اسے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ صبرینہ، ہو سکے تو اسے معاف کر دینا۔ سارم نے مزید کیا بات کی تھی؟ صبرینہ کو کچھ سنائی نہ دیا تھا۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو بھی اب تھمنے لگے تھے، یا شاید اس نے ان آنسوؤں کو روک ڈالا تھا، کیونکہ یہ آنسو اب عمر بھر اس کے ساتھ ہی رہنے والے تھے۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر تارے نہ ہونے کے برابر تھے۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں فرش پر بیٹھی تھی، دونوں بازوؤں کو اپنے گھٹنوں کے گرد لپیٹے وہ سامنے لگی کھڑکی سے نظر آتے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ چاند کی روشنی اس کے چہرے پر پڑتے اس کے نقوش کو واضح کر رہی تھی۔ بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں، باریک لب، تیکھے نقوش، وہ خوبصورتی کا ایک مجسمہ تھی، اور اس کی معصومیت اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتی تھی۔ اس کے لمبے اور گھنے بھورے بال اس کی پشت پر بکھرے تھے۔ وہ ان سب بہنوں میں سب سے خوبصورت اور معصوم تھی۔ اسما اس وقت کسی گہری سوچ میں غرق تھی۔ حیات صاحب کی وفات کے بعد اس نے FSC کرتے آگے پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ وہ گھر کے مالی حالات سے واقف تھی۔ اسے آبرو کے وکیل بننے کے خواب کے بارے میں معلوم تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وکیل بننا صرف آبرو کی خواہش نہیں بلکہ اس کا جنون تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس وقت وہ خود پیچھے نہ ہٹتی تو آبرو کا یہ خواب ادھورا رہ جاتا۔ اس نے آبرو کی خاطر قربانی دی تھی، اور آبرو بھی اس بات سے واقف تھی۔ آبرو نے اس کے فیصلے کی مخالفت کی تھی، مگر اسبا کے واضح انکار پر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اسبا کو اپنی اس قربانی پر کوئی پچھتاوا نہ تھا۔ آبرو نے بھی اسبا کے لیے اتنی بڑی قربانی دی تھی کہ اسبا کو اپنی دی گئی قربانی آبرو کی دی گئی قربانی کے سامنے بہت معمولی محسوس ہوتی تھی۔ وہ ابھی انہیں سوچنے میں گم تھی کہ اسے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ آبرو ہے۔ آبرو بھی اب اس کے قریب آ کر بالکل اسی طرح بیٹھ گئی جس طرح اسبا بیٹھی تھی۔ اسبا، آبرو نے اسے پکارا۔ اس نے آبرو کی جانب دیکھا، مگر خاموش رہی۔ کیا بات ہے اسبا، بتاؤ مجھے۔ آبرو نے اسے پھر مخاطب کیا۔ وہ اس بار بھی خاموش رہی اور دوبارہ کھڑکی سے نظر آتے چاند کی جانب دیکھنے لگی۔ امی کی وجہ سے پریشان ہو؟ اسبا نے آبرو کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھیں بھرنے لگی تھیں۔ آبرو ہر بار اس کی بات بن کہے سمجھ جاتی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پریشان مت ہو، وہ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے ہیں، میں اگلے ہفتے وہ تمام ٹیسٹ بھی کروا لوں گی۔ تم بس دھیان رکھنا کہ امی اپنی دوائی وقت پر لیتی رہیں۔ آبرو اسے تسلی دیتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ اسبا خاموشی سے اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آبرو اس کی عمر میں صرف 2 سال کا فرق تھا، مگر اسے آبرو میں اپنی دوسری ماں نظر آتی تھی۔ صالحہ بیگم کے بعد اسے سب سے زیادہ عزیز آبرو تھی۔ وہ ہر بار اس کی تمام پریشانیاں سمیٹ لیتی تھی، اس کی طرف پڑھنے والے ہر دکھ و تکلیف کو اپنے وجود پر لیتی اسے محفوظ رکھتی تھی۔ امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، کچھ ہوا تھا کیا؟ آبرو کے سوال نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ حفصہ آپی کی کال آئی تھی، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ آبرو کے چہرے پر تاریک سایہ لہرایا۔ سب خیریت ہے نا؟ آبرو متفکر ہوئی۔ اس کے جواب میں اسبا نے اس کی جانب دیکھتے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ مگر اب تو سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ اسبا جانتی تھی کہ آبرو کا اشارہ کس جانب تھا۔ آپی ٹھیک نہیں آبرو۔ اس کے آنسو اس کے رخسار پر گرنے لگے۔ مجھے پوری بات بتاؤ اسبا۔ آبرو اس کی جانب مڑی۔ اسبا نے ایک گہری سانس لی اور روتے ہوئے اسے سب بتانے لگی۔ آبرو کے چہرے کے بدلتے تاثرات سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ بات معمولی نہ تھی۔ میں بات کروں گی آپی سے،
اسبا کے خاموش ہونے پر آبرو بولی، مگر تم فکر مت کرو، میں آپی اور امی دونوں سے بات کر لوں گی۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ اسبا خاموش ہو گئی اور کھڑکی سے نظر آتے چاند کو دیکھنے لگی جس کی روشنی اب مدھم ہو چکی تھی۔ صبح کے 9 بجے کا وقت تھا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا ویڈیو گیم کھیلنے میں مصروف تھا۔ سرمئی رنگ کی شرٹ کے ساتھ سیاہ ٹراؤزر پہنے وہ رف حلیے میں موجود تھا۔ ویڈیو گیم کھیلنے کے ساتھ پاس پڑے باؤل میں موجود چپس کے ساتھ بھرپور انصاف کر رہا تھا۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازے کی جانب دیکھا جہاں تاشفین کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے زاویار کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ ارے آئیے جناب آئیے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے انداز پر تاشفین مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ زاویار کو دیکھتے ہوئے بولا جو بیڈ سے اٹھتا نہ جانے کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے کیا دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہی کہ سورج آج کہیں مغرب سے تو نہیں نکل آیا جو عزت مآب جناب تاشفین صاحب آج مجھ ناچیز کے کمرے میں تشریف لائے ہیں۔ وہ بہت بڑا ڈرامے باز تھا۔ اس کی بات پر تاشفین ہنسنے لگا۔ کیا کام تھا جناب؟ کیوں میں تمہارے کمرے میں ایسے نہیں آ سکتا کیا؟ اس کی بات پر تاشفین اس کی جانب دیکھتا بولا۔ آج تک ایسا ہوا نہیں نا۔ وہ اپنی چھوڑی ہوئی جگہ پر بیٹھ چکا تھا۔ اچھا چھوڑو ان سب باتوں کو، میری بات سنو۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دیکھا صحیح کہا تھا نا میں نے، کام کے بغیر آپ جناب کی میرے کمرے میں حاضری تھوڑی مشکوک لگتی ہے۔ اس نے باؤل سے چپس کا ایک ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ یار زاوی مجھے ہاسپٹل جانا ہے، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، مگر آج تو چھٹی ہے۔ وہ اس کی بات کاٹتا ہوا بولا۔ ہاں مگر گھر پر دل نہیں لگتا، خیر تو ہے کہیں؟ وہ اپنے دانتوں کی نمائش کرتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے تاشفین نے اس کے سر پر چپت رسید کی۔ فضول گوئی ذرا کم کیا کرو۔ وہ چہرے پر غصے کے مصنوعی تاثرات سجاتا بول رہا تھا۔ ہاں بھائی اب تو ہم اور ہماری باتیں فضول ہی لگیں گی، اب تو۔ وہ ابھی بھی وہیں اٹکا تھا۔ زاوی تاشفین اسے وارن کرتا ہوا بولا۔ اچھا جناب بتائیے مجھ ناچیز سے کیا کام تھا آپ کو؟ وہ اب ٹانگیں اوپر کیے باؤل گود میں رکھے بیٹھا تھا۔ کل 1 اپریل ہے تو پھر کیا پلان ہے؟ تاشفین اس کی جانب دیکھ رہا تھا جو اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ کیسا پلان؟ کل کوئی خاص دن ہے کیا؟ وہ جانتے ہوئے انجان بنا۔ لگتا ہے تمہاری یادداشت کافی کمزور ہو گئی ہے۔ تاشفین اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ وہ جواباً اپنے موبائل میں مصروف رہا۔ رکو میرے پاس علاج ہے تمہاری یادداشت کا۔ تاشفین نے کہتے ہی موبائل اس کے ہاتھ سے کھینچتے اپنے پاس رکھ لیا۔ ارے وہ دیکھتا رہ گیا۔ اب بتاؤ کچھ یاد آیا؟ ہاں آ گیا یاد۔ آج سے 22 سال پہلے ہمارے گھر میں ایک چڑیل کو اتارا گیا تھا اور ہم ہر سال اس دن اس چڑیل کی آمد پر جشن کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ منہ بناتا ہوا بول رہا تھا۔ اس کی بات اور انداز پر تاشفین ہنسنے لگا۔ گڈ، تو اب بتاؤ کیا پلان ہے؟ کیک کا آرڈر دے دیا تھا میں نے اور باقی کا پلان بھی ریڈی ہے۔ وہ آگے بڑھتا تاشفین کے پاس بڑا اپنا موبائل اٹھانے لگا۔ ارے واہ بہن سے اتنی محبت! تاشفین متاثر ہوا۔ اسے محبت نہیں جناب مجبوری کہتے ہیں۔ ڈرامائی وقفہ دیتے وہ دوبارہ بولا۔ اگر میں یہ تیاری نہ کرتا تو کیا بھروسہ تم سب مل کر مجھے اس گھر سے ہی نکال دیتے، اور مجھ معصوم کے پاس تو رہنے کو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ وہ چہرے پر بے چارگی سموئے تاشفین کو دوبارہ ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تمہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے۔ وہ اس کو چڑھانے لگا۔ ذمہ داریاں نہیں مجبوریاں کہو، وہ دہائی دیتا بولا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ تاشفین نے اٹھتے ہوئے دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ انہیں میرا سلام کہنا۔ وہ ابھی دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اسے زاویار کی آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا جو اپنی بتیسی نکال لے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کس کو؟ تاشفین جانتا تھا مگر پھر بھی اس سے پوچھنے لگا۔ ابتہاج بھائی کو، اور کس کو؟ اس کے جواب پر تاشفین مسکراتا ہوا دروازہ عبور کر گیا۔ دوپہر سے رات سے صبح ہو چکی تھی مگر وہ ابھی بھی وہیں اسی حالت میں بیٹھی تھی۔ بکھرے بال، مسلسل رونے سے سوجی ہوئی آنکھیں، اسے کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ وہ اجڑی ہوئی حالت میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کی ایک جانب طلاق کے کاغذات پڑے تھے جبکہ دوسری جانب اس کا موبائل پڑا تھا۔ سارم نے اسے بہت بار کال کی تھی مگر صبرینہ نے اس کا فون نہیں اٹھایا تھا۔ فیضی اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اسے اس سوال کا جواب مل چکا تھا۔ وہ بزدل تھا، وہ جھوٹا تھا، اس کے سارے وعدے، ساری قسمیں، سب کچھ فریب کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ اس کی سماعت سے بیل کی آواز ٹکرائی۔ وہ اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ دوبارہ بیل ہوئی۔ اس میں ہمت ہی نہ تھی کہ وہ اٹھ پاتی۔
تیسری بار بیل ہوئی۔ اس نے فرش پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھایا اور اپنا وجود گھسیٹتے دروازے کے قریب جانے لگی۔ چوتھی بار بیل ہوئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا آج جانے کا ارادہ نہ رکھتا تھا۔ سبرینا نے دروازہ کھولا۔ سامنے ان کے فلیٹ کا مالک کھڑا تھا۔ بی بی تھوڑا جلدی کھول دیا کرو، ہمارے پاس اور بھی کام ہوتے ہیں، وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، جس پر سبرینا خاموش رہی۔ کرایہ ادا نہیں کرنا کیا؟ پچھلے ماہ بھی تمہارے شوہر نے 2 ہفتے لیٹ کرایہ ادا کیا تھا، وہ سبرینا کو خاموش دیکھتا کہہ رہا تھا۔ سبرینا کو اس کے جملے کے صرف 2 الفاظ سنائی دیے، تمہارا شوہر۔ اس کا دل ایک بار پھر ٹکڑوں میں تقسیم ہوا۔ اس بار مجھے کرایہ بالکل وقت پر چاہیے تھا، مگر تمہارا شوہر، وہ سخت لہجے میں بولا، وہ تو ہفتے سے نہ جانے کہاں غائب ہے، اس لیے مجھے خود گھر تک آنا پڑا، وہ وضاحت دینے لگا۔ 2 دن دے رہا ہوں میں، کرایہ ادا کر دو ورنہ فلیٹ خالی کرو، وہ تیزی سے کہتا سبرینا کے سر پر ایک اور بم پھوڑ چکا تھا۔ مگر کچھ نہیں بی بی، میرے کچھ اصول ہیں، میں کرایہ دیر سے ادا کرنے والوں کو زیادہ دیر ٹکنے نہیں دیتا، اس لیے کرایہ تیار رکھنا، میں 2 دن بعد آؤں گا کرایہ لینے، وہ سبرینا کی بات کاٹتا بولا، اور اگر کرایہ کی رقم تیار نہ ہوئی تو خود ہی سامان سمیٹ لینا، کیونکہ میرے پاس اور بھی بہت طریقے ہیں، وہ تنفر سے کہتا چلا گیا، جبکہ پیچھے کھڑی سبرینا کو صحیح معنوں میں حالات کا اندازہ ہونے لگا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی اپنا اسائنمنٹ بنانے میں مصروف تھی۔ آہٹ محسوس کرتے اس نے دروازے کی جانب دیکھا جہاں آبرو کھڑی تھی۔ ایک نظر اسے دیکھتے وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ آبرو قدم بڑھاتی اس کی جانب آئی اور اس کے قریب آ بیٹھی۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھتی رہی، جو کاغذ پر بار بار کچھ لکھ کر اسے مٹا رہی تھی۔ یونیورسٹی کیسے جا رہی ہے؟ رتبہ ٹھٹکی۔ سوال غیر متوقع تھا۔ وہ آبرو کے سوال پر نہیں، اس کے لہجے پر ٹھٹکی تھی۔ صحیح جا رہی ہے؟ صحیح یا اچھی؟ پھر سوال کیا گیا۔ رتبہ نے اس کی جانب دیکھا، دونوں کی نظریں ملی۔ اچھی، رتبہ نے ایک لفظی جواب دیا۔ اچھی بات ہے۔ تمہید بن چکی تھی، مگر آبرو اصل بات کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ شہریار کون ہے؟ رتبہ کو لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ کون؟ وہ پوچھنے لگی۔ شہریار کون ہے؟ آبرو نے اپنا سوال دہرایا۔ نظر مسلسل رتبہ کے چہرے کے بدلتے تاثرات بھانپ رہی تھی۔ میرا کلاس فیلو ہے۔ آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی، چہرے پر وہ نام سنتے ہی تاریک سایہ لہرایا تھا۔ اور عمل؟ ایک اور سوال۔ میری دوست ہے۔ جواب فوراً آیا۔ یہ وہی دوست ہے نا جس نے… آبرو، وہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی، رتبہ آبرو کی بات کاٹتی بولی۔ غلطی چھپانے کا اچھا طریقہ ہے، مس انڈرسٹینڈنگ کا نام دے دو۔ وہ رتبہ کی جانب دیکھ رہی تھی، جو اپنے ایک ہاتھ کے ناخنوں پر لگی نیل پالش کو دوسرے ہاتھ کے ناخنوں سے اتارنے میں مصروف تھی۔ آبرو، میں کہہ رہی ہوں نا کہ وہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی اور کچھ نہیں۔ وہ رکی اور آبرو کی طرف دیکھا۔ اور ویسے بھی وہ بہت پہلے ہی مجھ سے اس بات پر ایکسکیوز کر چکی ہے، وہ وضاحت دینے لگی۔ سب کے سامنے مانگی تھی معافی یا اکیلے میں؟ آبرو کو اس کا جواب پہلے ہی معلوم تھا۔ رتبہ خاموش رہی۔ یقیناً اکیلے میں مانگی ہوگی۔ رتبہ، اگر وہ اتنی ہی اچھی ہے تو اس نے تم سے سب کے سامنے معافی کیوں نہیں مانگی جب وہ سب کے سامنے… آبرو، اس بات کو بہت وقت گزر چکا ہے، میں سب بھول… وہ آبرو کی بات کاٹتے ہوئے بولی، مگر آبرو نے اس کی بات درمیان میں کاٹ ڈالی۔ کیا؟ آبرو کو حیرت ہوئی تھی۔ تم اپنی عزت پر اٹھنے والے حرف اتنی جلدی کیسے بھول سکتی ہو؟ محض اس کے معافی کے 2 بول کہہ دینے سے تم سب بھول گئی۔ آبرو کے لہجے میں افسوس تھا۔ رتبہ، وہ ایک اچھی لڑکی نہیں ہے، وہ رتبہ کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے بولی۔ اس کی اس حرکت پر رتبہ نے نظریں اٹھائیں۔ وہ آبرو کی آنکھوں میں اپنے لیے جھلکتی فکر بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ میری بات یاد رکھنا رتبہ۔ رتبہ کو اپنے ہاتھ پر دباؤ ایک دم بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ دوست، راستہ اور سوچ اگر غلط ہوں تو وہ آپ کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ آبرو کی بات پر رتبہ نے اپنا دوسرا ہاتھ آبرو کے ہاتھ پر رکھا۔ اس نے بولنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ آبرو دوبارہ بولی، اور گمراہی کا مطلب تو تم بخوبی جانتی ہو، لہٰذا دوست بنانے میں احتیاط سے کام لو۔ آبرو، تم فکر مت کرو، میں محتاط رہوں گی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اسی لمحے میں کمرے میں حرم داخل ہوئی۔ آپی، امی آپ کو بلا رہی ہیں۔ وہ دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے تم چلو، میں آ رہی ہوں۔ وہ رتبہ کے پاس سے اٹھ کھڑی ہوئی، مگر جانے سے پہلے اس نے دوبارہ رتبہ کو مخاطب کیا۔ میری باتوں پر ایک بار غور ضرور کرنا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی کہنے لگی، جس پر رتبہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ آبرو قدم اٹھاتی کمرے کی دہلیز پار کر گئی۔
جبکہ پیچھے بیٹھی رتبہ کا دماغ اس کی باتوں میں الجھ چکا تھا۔ بچنا اے حسینو لو میں آ گیا، وہ اپنے بالوں کو سیٹ کرتا گنگنا رہا تھا۔ بال سیٹ کرتے اس نے ایک نگاہ آئینے میں نظر آتے اپنے ایکس پر ڈالی۔ سیاہ رنگ کی پینٹ شرٹ اس کے گورے رنگ پر بہت جچ رہی تھی۔ پرفیکٹ۔ اس کی سرمئی آنکھیں مسکرائیں۔ وہ ٹیبل پر پڑی اپنی بائک کی چابی اٹھاتے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ زاوی بیٹا۔ اس نے ابھی پہلی سیڑھی پر ہی قدم رکھا تھا کہ اس کی سماعتوں سے اماں جان کی آواز ٹکرائی۔ وہ ان کی جانب پلٹا جو نور فجر کے کمرے سے نکل کر اس کی جانب آ رہی تھیں۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ وہ اسے نکسک تیار دیکھ کر بولی۔ آپ بھول گئی اماں جان؟ وہ ان کے قریب آیا۔ سب دوستوں کے ساتھ لنچ کا پلان ہے۔ او ہاں، آ گیا یاد۔ اس کی بات ابھی مکمل نہ ہوئی تھی کہ اماں جان بولی، یہ تو اور اچھی بات ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ کیا مطلب؟ وہ ان کی بات نہ سمجھ سکا۔ بیٹا، نور کو اپنی دوست کے گھر جانا ہے تو تم اسے چھوڑ دو گے؟ وہ اپنی بات مزید واضح کرتی ہوئی بولی۔ اماں جان آج نہیں۔ وہ ان سے کچھ قدم دور ہوا۔ بیٹا، تم خود بھی تو جا رہے ہو، جاتے ہوئے اسے چھوڑ دینا، واپسی پر تاشفین اسے لے لے گا۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی بولی، مگر اماں جان میری ایک ہی چھٹی ہوتی ہے اور اس نور کی بچی کو بھی آج ہی جانا تھا۔ وہ جلے ہوئے انداز میں بول رہا تھا۔ میں نے تاشفین کو کال کی تھی مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا، اس لیے اب تمہارے پاس آئی ہوں۔ وہ اس کے مزید قریب آئیں۔ میرا پیارا بچہ بہن کو چھوڑ آئے گا نا؟ وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھتے پیار سے پوچھ رہی تھیں۔ اماں جان، فون کی جانب دیکھ رہا تھا، پھر ایک نظر اپنی گھڑی پر ڈالی۔ ٹھیک ہے، چھوڑ آتا ہوں، وہ ہار مانتا ہوا بولا۔ اس کی بات پر اماں جان مسکرائیں۔ شاباش میرا بچہ، بس 15 منٹ میں تیار ہو جائے گی نور، پھر تم اسے ساتھ لے جانا۔ وہ اس کا گال تھپتھپاتی بولی۔ 15 منٹ؟ اماں جان میں بہت لیٹ ہو جاؤں گا، وہ افسوس بھرے انداز میں بولا۔ اچھا رکو، میں اسے کہتی ہوں تھوڑا جلدی کر لے، تم نیچے جاؤ، میں اسے بھیجتی ہوں۔ وہ نور کے کمرے کی جانب بڑھ گئیں جبکہ پیچھے کھڑا زاویار دانت پیس کر رہ گیا۔ اس چڑیل کو بھی آج ہی جانا تھا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا نیچے چلا گیا۔ 10 منٹ بعد اسے نور فجر نیچے آتی دکھائی دی۔ وہ سفید رنگ کی فراک کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ پہنے، چہرے کے گرد سفید رنگ کا اسکارف لپیٹے اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ہو گئی تیار میڈم؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ تم نے سکون سے تیاری کہاں ہونے دیا، اتنی جلدی مچا رکھی تھی جیسے۔ جلدی؟ پورے 20 منٹ لیٹ ہو تم، وہ مبالغہ آرائی سے کام لیتا بولا۔ توبہ استغفار، اتنا جھوٹ؟ اس کی بات پر زاویار نے آنکھیں گھمائیں۔ اب چلو، پہلے ہی مجھے بہت لیٹ کروا دیا تم نے، وہ اپنا موبائل پین کی پاکٹ میں ڈالتا ہوا بولا۔ 1 منٹ رکو، نور کی آواز پر اس نے اس کی جانب دیکھا۔ تیار تو تم نے سکون سے ہونے نہیں دیا، اب بتاؤ کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے سوال پر زاویار کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے، مگر ایک دم ذہن میں ایک خیال نمودار ہوا اور اس نے اپنے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجاتے بولنے کے لیے لب کھولے۔ ویری بیوٹیفل، ویری ایلیگنٹ۔ ڈرامائی سا وقفہ دیتے اس نے نور کی جانب دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ جسٹ لکنگ لائک اے کاؤ، وہ یہ کہتا بھاگتا ہوا باہر چلا گیا جبکہ پیچھے کھڑی نور کو 2 سیکنڈ لگے تھے اس کی بات سمجھنے میں۔ زاوی کے بچے، وہ غصے سے بولتی پیر پٹکتی اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے بستر پر صالحہ بیگم آنکھیں موندے نیم دراز تھیں۔ آہٹ کی آواز پر انہوں نے آنکھیں کھولی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ آبرو ان کے قریب آتی پوچھنے لگی۔ اللہ کا شکر ہے اب بہتر ہوں، ان کی آواز سے نکاہت واضح تھی۔ آواز سے تو ایسا نہیں لگ رہا۔ آبرو بیڈ پر ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ دوائیوں کا اثر ہے، وہ آبرو کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہوئے ان دونوں میں کسی قسم کے الفاظ کا تبادلہ نہ ہوا۔ امی، آپ حفصہ آپی سے بات کریں کہ وہ کچھ دنوں کے لیے ہمارے پاس آ جائیں۔ آبرو کی بات پر صالحہ بیگم نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی بات انتہائی غیر متوقع تھی۔ اسبا نے مجھے سب بتا دیا امی، وہ صالحہ بیگم کی سوالیہ نظریں محسوس کرتی وضاحت دینے لگی۔ تمہیں پتہ ہے آبرو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ صالحہ بیگم کی آواز میں شکستہ پن بڑھنے لگا۔ امی، کیوں ممکن نہیں ہے؟ آپ آپی کو کال کریں اور انہیں کہیں کہ وہ اس بار عید ہمارے ساتھ کریں گی۔ آبرو کے لہجے میں ضد تھی۔ تمہیں پتہ ہے آبرو، اس کی ساس۔ نہیں امی، اس بار میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں سنوں گی، میں خود بات کر لوں گی آپی سے۔ شادی کے اتنے سالوں میں وہ ایک بار بھی عید ہمارے ساتھ نہیں کر پائیں، اگر اس بار وہ ہمارے پاس آ جائیں گی تو اس میں کچھ قباحت نہیں ہے۔ وہ صالحہ بیگم کے چہرے کی جانب دیکھتی بول رہی تھی۔
جن کے چہرے پر پریشانی کی جھلک واضح موجود تھی۔ آبرو، اس طرح اس کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ میں ان کی مشکلات کم ہی تو کرنا چاہتی ہوں امی۔ یہاں آئیں کہ کچھ دن ذہنی سکون میسر آئے گا، ورنہ وہاں تو ہر وقت بس ایک ہی راگ لاپا جاتا ہے۔ صالحہ بیگم کو معلوم تھا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی ہے۔ آبرو، تم سمجھدار ہو، تمہیں حالات کا بخوبی اندازہ ہے۔ اگر آج وہ اپنی جگہ چھوڑ کر یہاں آ گئی تو کیا ہوگا امی؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ وہ لمحے بھر کر رکی۔ مجھ میں اتنی سکت موجود ہے کہ میں اپنی بہن کو 2 وقت کی روٹی کھلا سکوں۔ جس ذہنی اذیت سے ہر روز اسے وہاں گزارا جاتا ہے، اس سے تو بہتر ہے۔ آبرو، تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر کچھ ایسا ویسا ہو جاتا ہے تو کل کو مجھے تم باقی بہنوں کی شادی بھی کرنی ہے۔ ایک بہن کے گھر بیٹھے ہوئے باقی بہنوں کے رشتے کیسے آئیں گے؟ لوگ کیسی کیسی باتیں بنائیں گے کہ ایک بہن تو گھر بسا نہیں سکی تو باقی کیا کریں گی؟ صالحہ بیگم شکستہ لہجے میں بول رہی تھیں۔ ان کی باتیں تلخ حقیقت تھیں۔ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ بیٹیوں کے گھروں کی جانب انہی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ طلاق کے بعد قصور چاہے جس کا بھی ہو، قصوروار ہمیشہ لڑکی کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے۔ امی، آپ کو لوگوں کی پرواہ ہے یا آپ ہی کی؟ آبرو کا سوال فوری تھا۔ ظاہر ہے آبرو، مجھے حفصہ کی ہی فکر ہے۔ پھر آپ پریشان مت ہوں، مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں آپ ہی سے بات کر لوں گی۔ آبرو صالحہ بیگم کو تسلی دیتے ہوئے بولی۔ کچھ لمحے وہ خاموش رہیں، پھر اس کی بات پر اس بات میں سر ہلاتے کھڑکی کی جانب دیکھنے لگی۔ پردہ آنکھوں سے ہٹانے میں بہت دیر لگی، ہمیں دنیا نظر آنے میں بہت دیر لگی، نظر آتا ہے جو ویسا نہیں ہوتا کوئی شخص، خود کو یہ بتانے میں بہت دیر لگی۔ دروازہ بند کرتے وہ شکستہ قدموں سے پلٹی۔ اس کے قدم من بھر کے ہو چکے تھے۔ کمرے میں پہنچتے اس نے الماری کھولی، اس میں سے تمام رقم نکالتے اس نے موبائل پر اپنا بینک اکاؤنٹ بیلنس چیک کیا۔ رقم بہت کم تھی، بہت کم، مگر اتنی ضرور تھی کہ سبرینا 1 ماہ کا کرایہ ادا کر سکے۔ اسے کبھی ان چیزوں کی فکر نہ ہوئی تھی۔ ایسے تمام معاملات ہمیشہ فیضی ہی دیکھتا تھا۔ فیضی کا خیال آتے ہی اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو بھرنے لگے۔ یہ خیال آتے ہی اسے اس گھر سے گزارے سارے لمحے یاد آنے لگے۔ وہ فرش پر بیٹھ گئی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا فیضی، کیوں؟ وہ روتے ہوئے مسلسل ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی۔ اس کے کانوں میں سارم کی باتیں گونجنے لگیں۔ فیضی صرف بزدل ہی نہیں تھا، وہ بے وفا بھی تھا۔ اپنے کیے گئے تمام وعدے بے دردی سے توڑتا وہ سبرینا کو چھوڑ چکا تھا۔ سبرینا کی نظر اپنی کلائیوں میں پہنی چوڑیوں پر گئی۔ وہ بے دردی سے انہیں کھینچتے ہوئے اتارنے لگی۔ وہ چوڑیاں اس کی کلائیوں کو زخمی کرتی گئیں۔ وہ چوڑیاں نوچ نوچ کر پھینک رہی تھی۔ اس کی کلائیوں کے تازہ زخموں سے خون رسنے لگا، مگر اسے پرواہ ہی کہاں تھی۔ یہ زخم تو اس زخم کے مقابلے کچھ بھی نہ تھے جو فیضی نے اسے دیے تھے۔ یہ زخم تو جسم پر لگے تھے، ایک نہ ایک دن بھر جانے تھے، جبکہ فیضی کا دیا زخم اس کی روح کو گھائل کر گیا تھا۔ روح پر لگے زخم بھرتے نہیں بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ ناسور بن جاتے ہیں۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اسے محبت کے بدلے بے وفائی ملی تھی۔ اسے سارم کا کہا گیا ایک ایک جملہ یاد آیا۔ وہ اپنی امی کو ناراض نہیں کر سکتا۔ وہ ایک پل کو تھم گئی۔ سبرینا نے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا تھا صرف فیضی کی خاطر، اور فیضی نے؟ اس کی سوچوں کا محور اب فیضی سے ہٹتے اپنے ماں باپ کی جانب جا چکا تھا۔ سبرینا نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ محض اپنی خوشیوں کے بارے میں سوچتے وہ انہیں فراموش کر چکی تھی۔ 6 ماہ کے عرصے میں ایک بار بھی پلٹ کر ان کی جانب نہیں دیکھا، ایک بار بھی ان کا حال نہیں پوچھا جس کی خاطر وہ اپنے عزیز ترین رشتوں کو دھوکہ دے کر آئی تھی۔ آج اس نے بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا، اس نے بھی اسے دھوکہ دیا تھا۔ کیا وہ اسی قابل تھی؟ اس نے پہلے بھی ایک بار خود سے یہ سوال کیا تھا، مگر اس بار اس کا جواب بہت مختلف تھا۔ ہاں، وہ اسی قابل تھی کہ اس کے ساتھ یہ سلوک ہوتا۔ اسے علم تھا کہ گھر سے بھاگنے والی لڑکیاں اپنی عزت کو داؤ پر لگا دیتی ہیں، مگر پھر بھی اس نے عزت کے بدلے محبت کو چنا تھا، اور آج رسوائی اس کا مقدر بن چکی تھی۔ وہ واپسی کے تمام دروازے خود پر بند کر آئی تھی، مگر اب اس کے پاس واپسی کے علاوہ اور کوئی حل نہ تھا۔ وہ دونوں اس وقت بیکری کے سامنے کھڑی تھیں۔ یہ لیں بھائی۔ آبرو نے ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ ادا کیا۔ وہ اس وقت گہرے نیلے رنگ کی لانگ فراک میں موجود تھی، جبکہ اس کے ساتھ کھڑی رتبہ نے گلابی رنگ کا کرتا شلوار پہن رکھا تھا۔ چلو، آبرو نے اسے اشارہ کیا۔ وہ دونوں اندر کی جانب قدم بڑھانے لگی تھیں کہ آبرو کا فون بجنے لگا۔ آبرو کے ساتھ رتبہ بھی رک گئی۔ آبرو اپنے پرس سے فون نکالنے لگی۔ رتبہ تم چلو، میں 2 منٹ میں آتی ہوں۔ آبرو نے اسکرین پر جگمگاتا نام دیکھ کر رتبہ کو مخاطب کیا، جس پر رتبہ اس بات میں سر ہلاتی جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ اسے آبرو کی آواز سنائی دی۔ یہ بھی لے جاؤ۔ آبرو نے اپنا پرس اس کی جانب بڑھایا، جسے تھامتے رتبہ اندر داخل ہوئی، جبکہ آبرو باہر ایک کونے میں کھڑی فون سننے لگی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ بیکری کے سامنے ایک سفید گاڑی آ رکی۔
تم جاؤ، میں یہیں ویٹ کروں گا۔ تاشفین ڈیش بورڈ پر رکھا اپنا موبائل اٹھانے لگا۔ جو حکم جناب۔ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا زاویار اسے جواب دیتا گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکل گیا۔ بیکری کا دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوا کہ سامنے سے آتی رتبہ اس سے ٹکرائی۔ رتبہ کے ہاتھ میں موجود کیک گرتے گرتے بچا۔ آؤچ! وہ ایک ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھے دوسرے ہاتھ سے کیک سنبھالنے لگی، جبکہ اس کے سامنے کھڑا زاویار اسی کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھ کر نہیں چل سکتے کیا؟ یہ اتنی بڑی بڑی آنکھیں تمہیں اللہ نے کس لیے دی ہیں؟ وہ ایک ہاتھ کمر پر ٹکائے لڑاکا عورتوں کے انداز میں بولی۔ اس کی اس بات پر زاویار مسکرایا۔ واؤ! کافی گہری نظر ہے آپ کی محترمہ۔ 2 سیکنڈ میں اتنا بغور معائنہ کرتے آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ میری آنکھیں کتنی بڑی ہیں۔ امپریسو! وہ تائیدی انداز میں سر ہلانے لگا۔ اس کی بات پر رتبہ کے غصے میں مزید اضافہ ہوا۔ ایکسکیوز می، ہوش میں ہو تم؟ وہ اپنی بھویں سکوڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ جی الحمدللہ، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوں۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے کھڑا تھا۔ ایک تو دیکھ کر چلنا نہیں آتا، اوپر سے اور اگر یہی بات میں آپ سے کہوں محترمہ کہ آپ ان خوبصورت آنکھوں کا استعمال نہیں کرتی تو… وہ چڑھانے کے انداز میں کہتا اسے مزید تپا گیا۔ غلطی سراسر تمہاری تھی، تم مجھ سے ٹکرائے تھے۔ جی نہیں محترمہ، آپ سامنے دیکھے بغیر چل رہی تھیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ غلطی میری تھی؟ جی بالکل صحیح سمجھی ہیں آپ۔ اس کی بات پر رتبہ نے ایک نظر اپنے ارد گرد ڈالی۔ اب لوگ ان کی جانب متوجہ ہونے لگے تھے۔ میرا راستہ چھوڑو، وہ اسے سامنے کھڑا دیکھ کر غصے سے بولی۔ محترمہ، آپ نہ آج اپنی ان آنکھوں کا علاج کروائیں، کیونکہ میں آپ کے راستے میں نہیں بلکہ آپ میرا راستہ روکے کھڑی ہیں۔ اس کی بات پر رتبہ کو احساس ہوا کہ وہ واقعی اس کے راستے میں کھڑی تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹتی ایک جانب ہو گئی۔ بہت شکریہ، وہ اس سائڈ پر ہٹتا دیکھ کر بولا۔ خوبصورت لڑکی دیکھی نہیں کہ شروع ہو جاتے ہیں۔ رتبہ بڑبڑائی مگر اس کی بڑبڑاہٹ زاویار کے تیز کانوں تک رسائی حاصل کر چکی تھی۔ آج گھر جا کر ایک بار آئینہ ضرور دیکھ لیجیے گا، یہ خوش فہمی بھی بہت جلد دور ہو جائے گی۔ وہ دروازے کے قریب ہی پہنچی تھی کہ اس کی آواز پر اس نے غصے سے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا، جو چہرے پر مسکراہٹ سجائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ رتبہ کا دل چاہا کہ وہ ایک جا کر مکہ مارتے اس کے سارے دانت توڑتے، مگر اپنے آپ پر ضبط کرتے وہ باہر آ گئی، جہاں اسے سامنے سے آبرو آتی دکھائی دی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ رتبہ کا غصے سے لال پڑتا چہرہ دیکھ کر آبرو نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایک لوفر انسان مل گیا تھا۔ وہ کیک کا ڈبہ آبرو کو پکڑاتی بولی۔ ایسی سنا کر آئی ہوں میں کہ آئندہ کسی لڑکی سے بات کرنے سے پہلے سوچے گا ضرور۔ رتبہ صفائی سے جھوٹ بولتی اس کے ساتھ چلنے لگی، جبکہ اس کی بات پر آبرو نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ کچھ دور کھڑی سفید گاڑی میں بیٹھے تاشفین کی نظر اچانک ان دونوں کی جانب اٹھی۔ اس نے آنکھیں بند کرتے دوبارہ آنکھیں کھولیں کہ شاید یہ اس کا گمان ہو، مگر وہ حقیقت تھی۔ ایک ہاتھ میں کیک تھامے دوسرے ہاتھ سے اپنا دوپٹہ درست کرتی وہ مسکرا رہی تھی، جس سے اس کے گال میں ایک گھڑا نمایاں ہوا۔ تاشفین بغیر پلکیں جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے یک ٹک دیکھتا رہا جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد تاشفین کو اپنی بے اختیاری پر حیرت ہوئی، مگر حیرت کی بات تو یہ بھی تھی کہ پچھلے 3 دنوں سے مسلسل کہیں نہ کہیں اس کا اس لڑکی سے سامنا ہو جاتا تھا۔ توبہ ہے! اس کی سوچوں کا تسلسل زاویار کی آواز نے توڑا، جو گاڑی کا دروازہ کھولتے اندر بیٹھ چکا تھا۔ کیا ہوا؟ تاشفین نے اس کی جانب دیکھتے پوچھا۔ ایک بدتمیز حسینہ سے ملاقات۔ وہ آنکھوں میں شرارت سموئے گویا ہوا اور تاشفین کی جانب دیکھا، جو سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا، جس پر زاویار نے مختصر سارا واقعہ اس کے گوش گزار کیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی باہر نکلی تھی۔ اس کی اس بات پر تاشفین کے ذہن میں جھماکہ ہوا۔ زاویار آبرو کی بات کر رہا تھا۔ تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ زاوی۔ کون سی حرکتیں؟ معصومانہ سوال۔ ارے وہ دیکھو! اس سے پہلے کہ تاشفین اسے کچھ کہتا وہ ان کی گاڑی کے پاس سے گزرتی ٹیکسی کی طرف اشارہ کرتا بولا۔ یہ تھی وہ لڑکی۔ اس نے ٹیکسی میں بیٹھی رتبہ کی جانب اشارہ کیا تھا، جبکہ تاشفین کی نظر تو صرف آبرو پر پڑی تھی۔ اس کا خیال سچ ثابت ہوا تھا۔ زاویار آبرو کی بات کر رہا تھا۔ بدتمیز تھی۔ وہ رکا، مگر تھی خوبصورت۔ زاویار کے ہونٹوں سے آبرو کے لیے ادا ہونے والے توصیفی الفاظ نہ جانے کیوں تاشفین کو برے لگے تھے۔ جواباً تاشفین خاموش رہا۔ ایک نظر زاویار پر ڈالتے اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ سڑک پر کھڑی ٹیکسی کی منتظر تھی۔ سفید رنگ کی شلوار قمیض، سر پر سفید دوپٹہ، رو رو کر سوجی ویران آنکھیں، پیلا پڑتا رنگ۔ وہ پہلی نظر میں ہی سوگوار نظر آتی تھی۔ اس کے سامنے ایک ٹیکسی آ رکی۔ ڈرائیور کو اپنی منزل کا پتہ دیتے وہ ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ اب ٹیکسی اس کی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ وہ اپنے گھر جا رہی تھی، اس گھر جسے وہ فیضی کی خاطر چھوڑ آئی تھی۔
اس بے وفا کے لیے جس نے اسے چھوڑتے ایک بار بھی نہ سوچا تھا۔ اس کا دماغ ایک بار پھر فیضی کے خیالوں کی طرف جانے لگا تھا، مگر وہ اس کے بارے میں اب سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ مگر کیا اس کے بارے میں سوچنا سبرینا کے اختیار میں تھا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو اس کے رخسار پر آ گرے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو اس سختی سے مسلا کہ کچھ پلکیں اس کے رخسار پر دم توڑ گئیں۔ اسے اب احمد صاحب اور سکینہ بیگم کے بارے میں سوچنا تھا۔ کیا وہ اسے معاف کریں گے؟ کیا وہ معافی کے قابل تھی؟ کیا اس کے لیے کیے گئے گناہ معافی کے قابل تھے؟ ان سب سوالوں کے جواب اس کے پاس موجود نہ تھے، مگر دل نے ایک بار پھر دلاسا دیا، جھوٹا دلاسا، کہ جب انہیں معلوم ہوگا کہ ان کی بیٹی پر اتنی بڑی قیامت گزر گئی ہے تو ان کے دل سبرینا کے لیے ضرور نرم پڑ جائیں گے۔ مگر وہ یہ بات بھول چکی تھی کہ کچھ گناہوں کی معافی نہیں ہوتی۔ تو نے نفرت سے جو دیکھا تو مجھے یاد آیا، کیسے رشتے تیری خاطر یوں ہی توڑ آیا ہوں، کیسے دھندلے ہیں یہ چہرے جنہیں اپنایا ہے، کتنی اجلی تھیں وہ آنکھیں جنہیں چھوڑ آیا ہوں۔ اب آ بھی جاؤ رتبہ۔ آبرو کی جھنجھلائی ہوئی آواز رتبہ کے کانوں میں پڑی۔ ایک آخری نگاہ اپنے عکس پر ڈالتی وہ باہر کی جانب آ گئی۔ وہ ان کے قریب آتی بول رہی تھی۔ سامنے صالحہ بیگم، اسبا، آبرو اور حرم سب کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ نارنجی رنگ کے فراک میں اس کا رنگ مزید کھلا ہوا لگ رہا تھا۔ چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیے، بالوں کی فرنٹ چٹیاں بنائے وہ بہت خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ یہ اتنی تیاری کس خوشی میں کی ہے؟ اس کو اپنے قریب آتا دیکھ کر آبرو بولی۔ حرم کی برتھ ڈے کی خوشی میں۔ وہ حرم کے گال کھینچتے ہوئے بولی، جو اسے دیکھ کم گھور زیادہ رہی تھی۔ تو ہم کون سا اس کے لیے باہر جا رہے ہیں؟ گھر پر ہی تو کیا ہے سارا انتظام۔ آبرو کی بات پر رتبہ اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ گھر میں ہو یا باہر، خوشی تو خوشی ہوتی ہے، کیوں حرم؟ وہ حرم کے مزید قریب ہوئی۔ اور ویسے بھی اس طرح تصویریں زیادہ اچھی آئیں گی۔ اب سب سمجھ چکے تھے اس کی تیاری کا مقصد۔ اچھا چلو اب باقی باتیں چھوڑو، کیک کاٹو، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ اسبا نے چھری حرم کے ہاتھ میں تھمائی۔ حرم نے چھری پکڑتے آہستہ آہستہ کیک کاٹنا شروع کیا۔ وہ سب پاس کھڑی مسکراتی ہوئی گنگنا رہی تھیں۔ حرم نے کیک کا ایک پیس نکالتے سب سے پہلے صالحہ بیگم کو کھلایا، پھر آبرو کو، پھر اسبا کی جانب بڑھی۔ اسبا کو کیک کھلاتے اس نے باقی کیک خود کھا لیا۔ اس کی ایسی حرکت پر رتبہ کو غصہ آیا۔ مجھے نہیں کھلانا تھا کیک؟ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری لپسٹک خراب ہو جائے گی، اور پھر تصویریں بھی۔ وہ حرم صدیقی تھی جو بدلہ لینے میں دیر نہیں کرتی تھی۔ اس کی بات پر سب ہنسنے لگے۔ حرم کی بچی، تمہیں تو میں بتاتی ہوں۔ رتبہ سب کو ہنستا دیکھ کر اس کی طرف بڑھنے لگی۔ کیک کا ایک اور پیس اٹھاتے اس نے حرم کو پکڑا اور وہ پیس اس کے چہرے پر جگہ جگہ لگا دیا۔ امی، حرم چیخی، لو ہو گیا تمہارا میک اپ، اب تمہاری تصویریں بھی اچھی آئیں گی۔ وہ اپنے ہاتھ ٹیشو سے صاف کرنے لگی۔ رتبہ، کتنی بار منع کیا ہے تمہیں، رزق کو یوں ضائع نہ کیا کرو، صالحہ بیگم افسوس بھرے انداز میں کہہ رہی تھی۔ مگر مجال ہے کہ تمہارے اس موٹے دماغ میں کوئی بات آ جائے۔ صالحہ بیگم کی بات پر حرم کی ہنسی چھوٹ گئی۔ امی، رتبہ تعصب بھری آواز میں بولی، آپ ہر بار اس کی حمایت میں بولتی ہیں۔ ہاں، وہ حرم کی جانب اشارہ کرتی بولی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں صرف اس کا ساتھ دیتی ہوں جو صحیح ہے، مگر ہاں یہ بات الگ ہے کہ اکثر تم ہی غلط ہوتی ہو۔ یہ بات کہتے وہ مسکرانے لگیں۔ امی، صالحہ بیگم کی بات پر رتبہ کا منہ اتر چکا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنی بہنوں پر ڈالی۔ آبرو اور اسبا اپنی ہنسی چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھیں، جبکہ حرم تو اپنی پوری بتی سے نکالے ہنس رہی تھی۔ چلو اسبا، سب کو کیک ڈال کر دو۔ صالحہ بیگم نے اسبا کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ جی امی۔ اسبا فوراً حرکت میں آتی سب کو کیک دینے لگی۔ رتبہ نے ایک نظر حرم کو دیکھا جو مزے سے کیک کھانے میں مصروف تھی۔ اتنی دیر میں اسبا نے رتبہ کو کیک کی پلیٹ تھمائی۔ اس پلیٹ کو پکڑتے وہ دل ہی دل میں حرم سے بدلہ لینے کا منصوبہ بنا چکی تھی۔ رات کے 12 بجنے میں صرف 5 منٹ باقی تھے۔ پورے گھر میں مکمل تاریکی کا سما تھا۔ امو جان کا کمرہ روشن تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھیں، جبکہ ان کے دونوں اطراف زاویار اور تاشفین کھڑے تھے۔ وہ تینوں مدھم سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے محو گفتگو تھے۔ 3 منٹ مزید گزر گئے۔ زاویار ان دونوں کو کسی بات پر راضی کرنے میں مصروف تھا۔ مسلسل انکار کے بعد بالآخر وہ دونوں اس کی بات پر متفق ہوئے اور زاویار چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے نور فجر کے کمرے کی جانب چل پڑا اور زور زور سے اس کے کمرے کا دروازہ بجانے لگا۔ 12 بجنے میں صرف 1 منٹ باقی تھا۔ وہ دروازہ بجا کم پیٹ زیادہ رہا تھا۔ کچھ لمحوں بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ فجر سامنے کھڑی تھی، نیند سے بھوچل آنکھیں، بکھرے بال، ملگجا حلیہ۔ وہ مسلسل اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ زاویار نے موقع کا فائدہ اٹھاتے اپنے موبائل سے اس کی تصویر کھینچ لی۔ نور نے نیم آنکھوں سے سامنے کھڑے زاویار کو دیکھا، مگر وہ اس کی حرکت نوٹ نہیں کر پائی۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ اپنی آنکھیں مسلتی کھولتی پوچھ رہی تھی۔
अम्मू जान। जावियार की अदाकारी शुरू हो चुकी थी। नूर ने एकदम आंखें खोली। सारी नींद एक पल में गायब हो गई। क्या हुआ अम्मू जान को? वो मुतफक्किर लहजे में पूछ रही थी। उनकी तबीयत। जावियार उसकी हालत देखकर महजूज हो रहा था। उसकी बात सुनते वो फ़ौरन अम्मू जान के कमरे की जानिब भागी। उसे भागता देखकर जावियार ने भी उसके पीछे कदम बढ़ाए। वो कमरे में पहुंची। कमरे में अंधेरा था। उजलत के आलम में लाइट ऑन की। कमरा खाली था। अम्मू जान कहाँ है जावी? वो उसकी जानिब मुड़ते पूछने लगी। वो बामुश्किल अपनी हंसी जब्त कर रहा था। वो लाउंज में। उसने जुमला जानबूझकर अधूरा छोड़ा। लाउंज का लफ्ज़ सुनते ही वो तेज़ी से भागते हुए सीढ़ियाँ उतरने लगी। अम्मू जान। उसकी आवाज़ रुन चुकी थी। वो मुसलसल उन्हें पुकारते सीढ़ियाँ उतर रही थी। उसने अभी आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि लाउंज की तमाम लाइट्स एकदम ऑन हो गई। एकदम रोशनी पड़ने पर उसने दोनों आंखों पर हाथ रख लिए। वो आहिस्ता आहिस्ता हाथ हटाते आंखें खोलने लगी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर नूर। उसे आंखें खोलता देखकर सामने खड़े ताशफीन और अम्मू जान गुनगुनाने लगे। वो अपना मुंह खोले उनकी जानिब देख रही थी। वो भी यही समझने में मसरूफ़ थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। कि जावियार जब उसके करीब पहुंच चुका था, अपना चेहरा उसके कान के करीब करते बाआवाज़ से बुलंद चिल्लाया, हैप्पी बर्थडे टू यू चिल्ड्रन। उसकी आवाज़ पर नूर एकदम झटका खाकर उससे दूर हुई। वो बौखला गई थी। उसने एक नज़र उन तीनों की जानिब देखा, फिर अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाए रोने लगी। उसकी इस हरकत पर ताशफीन और अम्मू जान भागते हुए उसके करीब आए। नूर, नूर बेटा क्या हुआ? वो उसे अपने साथ लगाए पूछ रही थी। नूर बेटा। वो उसके बाल सहलाने लगी। उसे मुसलसल रोता देखकर उन्होंने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेते अपनी जानिब किया। क्या हुआ मेरे बच्चे? वो उसकी आंसुओं से तर चेहरा देखते पूछने लगी। ऐसा मजाक कौन करता है? उसकी आवाज़ रुंधी हुई थी। इससे पहले कि अम्मू जान कुछ बोलती, जावियार की आवाज़ सुनाई दी। लो जी, गई भैंस पानी में। यहाँ गुब्बारे फुला फुला कर मेरा मुंह दर्द करने लगा है और मैडम साहिबा को सब मजाक नज़र आ रहा है। उसकी बात सुनते नूर ने गुस्से से उसकी जानिब देखते अपनी आंखें साफ की। ये फजूल आइडिया ज़रूर तुम्हारा होगा, है ना? वो सोफ़े के करीब आई जहाँ वो मज़े से टांग पर टांग जमाए बैठा था। उसकी बात पर सब ने महज अपने दांतों की नुमाइश की। हाँ बिल्कुल, सारा आइडिया इसी का था। ताशफीन मैदान में आया। उसकी बात पर जावियार के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई। आइडिया तो मेरा था, मगर तुम्हारे अजीम भाईजान भी फ़ौरन मान गए थे। एक बार भी इनकार नहीं किया। उसकी बात पर ताशफीन ने हैरत से उसकी जानिब देखा, जो झूठ बोलते आग लगाकर अब मुतमईन बैठा था। भाई, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो फिर रूहानसी हो गई। अरे अरे, ताशफीन उसके करीब आया। अच्छा बाबा, सॉरी, अब तो रोना बंद करो। वो उसको साथ लगाए खड़ा था, जबकि नज़रें सामने बैठे जावियार को घूरने में मसरूफ़ थी। बेमुरवत लड़की, कम अज़ कम एक बार मेरी मेहनत तो देख लेती। जावियार उठकर उसके करीब आया और लाउंज के दूसरे हिस्से में हुई सजावट की तरफ इशारा करता बोला। नूर ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। लाउंज के उस हिस्से को मुकम्मल तौर पर गुलाबी और स्याह रंग के गुब्बारों से सजाया गया था। हैप्पी बर्थडे नूर के गुब्बारों के ऐन सामने टेबल पर एक खूबसूरत केक रखा गया था, जिस पर रखे 22 के हिस्से दूर से ही नज़र आ रहे थे। सजावट वाकई काबिले दीद थी, मगर वो नूर ही क्या जो जावियार की मेहनत को सराहते उसे बोलने का मौका दे। कैसा लगा? वो उसकी जानिब देखता पूछ रहा था। उसकी बात पर वो कदम उठाती केक की जानिब बढ़ने लगी। केक के करीब पहुँचते उस पर लिखे गए अल्फाज वाज़े हुए। केक पर हैप्पी बर्थडे डियर चुड़ैल के साथ एक ज़ुबान चढ़ाता इमोजी बना हुआ था। नूर को हंसी आई, मगर अपनी हंसी जब्त करते उसने संजीदा चेहरा बनाते जावियार की जानिब देखा। ठीक है। क्या सिर्फ ठीक है? उसकी बात पर जावियार का मुंह फूल गया। अच्छी थी, मगर ये जो तुमने मेरे साथ मजाक किया ना, इसके लिए अब सिर्फ ठीक है। वो मुंह बनाती बोली। सही कहा था मैंने, बेमुरवत लड़की हो तुम। वो बोलता हुआ उसके करीब आया। एन उसी वक्त ताशफीन जावियार के पीछे पहुंचा। एक चपत उसके सर पर रसीद करते उसे पीछे किया। हटो यहाँ से, मेरी बहन को तंग मत करो। अब मंजर यूँ था कि केक के सामने नूर खड़ी थी। उसके दोनों अतराफ में अम्मू जान और ताशफीन खड़े थे, जबकि सामने उनसे कुछ फासले पर जावियार खड़ा उनकी जानिब देख रहा था। दिन ब दिन मेरा इस बात पर यकीन पुख्ता होता जा रहा है कि यकीनन मैं सौतेला हूँ। वो अपनी आंखों में ना नज़र आने वाले आंसू साफ करता बोला। जावी, अब ये ड्रामे बंद करो और आओ केक काटें, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। ताशफीन सामने दीवार पर लगी घड़ी की जानिब देखता बोला। नहीं, पहले मुझे बताया जाए कि मैं सगा हूँ या सौतेला। उसके ड्रामे जारी थे। उसकी बात पर ताशफीन ने उसे खींचते हुए अपने साथ खड़ा किया। चलो नूर, केक काटो। ताशफीन के कहने पर नूर ने पहले जावियार को ज़ुबान चढ़ाई और फिर केक के पास रखी छुरी उठाते केक काटने लगी, जबकि उसके अतराफ़ में खड़े वो तीनों तालियां बजाते मध्यम आवाज़ में गुनगुना रहे थे।
لاشاری ولا پر دوپہر اتر چکی تھی۔ فیاض لاشاری اپنے کمرے میں موجود تھے۔ وہ بیڈ پر لحاف اوڑھے نیم دراز تھے۔ ان کے چہرے سے نقاہت واضح تھی۔ وہ 2 دن سے شدید بیمار تھے۔ بیماری کے باعث ان کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ اعصابی تھکان ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ وہ خلا میں کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہے تھے کہ فائقہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے قدم قدسیہ تھیں۔ ان کے پیچھے قدسیہ تھی، جس نے اپنے ہاتھوں میں ایک ٹرے اٹھا رکھی تھی۔ یہاں ٹیبل پر رکھ دو۔ وہ فیاض صاحب کے قریب آئیں اور قدسیہ کو ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھنے کو کہا۔ قدسیہ ان کی بات سنتے آگے بڑھی اور ٹرے ٹیبل پر رکھ دی۔ فیاض صاحب نے ایک نظر ان دونوں پر ڈالتے ٹرے کی جانب دیکھا۔ ٹرے میں رکھے باؤل میں موجود سوپ سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ فائقہ بیگم فیاض صاحب کے قریب پڑی کرسی پر بیٹھ چکی تھیں۔ قدسیہ پر ایک نگاہ ڈالتے اسے باہر جانے کا اشارہ دیتے وہ فیاض صاحب کی جانب مڑی۔ میں نے آپ کے لیے سوپ بنوایا ہے فیاض، آپ شہریار اور شاہ زین کہاں ہیں؟ فیاض لاشاری کی آواز نقاہت زدہ تھی مگر لہجہ سخت تھا۔ سوال اتنا اچانک تھا کہ کچھ لمحے کے لیے تو فائقہ بیگم سمجھ ہی نہ سکی کہ وہ ان کو کیا جواب دیں۔ تم نے انہیں میری طبیعت کا بتایا تھا؟ ایک اور سوال، جواب میں ایک بار پھر خاموشی۔ بتایا تھا یا نہیں؟ فیاض لاشاری نے اپنا سوال دہرایا۔ جواباً فائقہ بیگم نے ان کی جانب دیکھتے اس بات میں سر ہلایا۔ اور وہ دونوں اتنے مصروف ہیں کہ ایک بار بھی مجھ سے اپنے باپ سے اس کا حال پوچھنے نہیں آئے۔ ان کے لہجے میں اب غصے کے ساتھ افسوس بھی شامل ہو چکا تھا۔ فیاض وہ فائقہ کوئی وضاحت نہیں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھاتے فائقہ بیگم کو بولنے سے روکا۔ کیا ان دونوں کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ وہ ایک بار اپنے باپ سے آ کر یہی پوچھ لیں کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گیا؟ فیاض ایسی باتیں تو مت کریں۔ ان کی بات پر فائقہ بیگم فوراً بول اٹھی۔ وہ دونوں، فیاض صاحب کھانسنے لگے۔ فائقہ بیگم نے تیزی سے اٹھتے جگ سے گلاس میں پانی انڈیلتے گلاس ان کے ہونٹوں سے لگایا۔ شاہ زین تو شہر سے باہر ہے، اس لیے وہ آپ کے پاس نہیں آ سکا۔ ان کی بات پر فیاض صاحب نے ان کی جانب دیکھا۔ اور شہریار؟ اس بار فائقہ بیگم کے پاس کوئی دلیل بھی نہ تھی۔ مجھے معلوم ہے فائقہ، وہ ابھی تک 2 دن پہلے والی بات نہیں بھولا جبکہ غلطی سراسر اس کی تھی، مگر وہ ایک لمحے کے لیے رکے۔ بجائے اپنی غلطی پر شرمندہ ہونے کے وہ ابھی تک اس تھپڑ کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر بیٹھا ہے۔ فیاض، چاہے غلطی اس کی تھی مگر آپ نے بھی اس پر ہاتھ اٹھا کر صحیح نہیں کیا۔ فائقہ بیگم کے دل میں موجود بات آخر ان کی زبان پر آ گئی۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ فیاض صاحب کے سوال پر فائقہ بیگم نے ان کی جانب دیکھا۔ فیاض، جوان اولاد پر ہاتھ اٹھانا کہاں کی سمجھداری ہے؟ آپ چاہے اولاد جو مرضی کرتی پھرے۔ فیاض صاحب نے ان کی بات سختی سے کاٹی۔ فیاض، آپ تحمل سے میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ اسے کرسی سے اٹھتے بیڈ پر ان کے قریب آ بیٹھی۔ ہمارا تعلق سوسائٹی کی جس کلاس سے ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں فیاض، اور اس کلاس میں وہ سب عام ہے۔ اگر شہری… ان کی بات پر فیاض صاحب ایک دم اٹھ بیٹھے۔ فائقہ، میری بات یاد رکھنا۔ فیاض صاحب کا لہجہ سخت تھا۔ اگر ہماری اولاد کسی گڑھے میں کود رہی ہو تو اسے روکنا ہمارا فرض ہے، پھر چاہے ہمارا تعلق سوسائٹی کی کسی بھی کلاس سے کیوں نہ ہو۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بول رہے تھے۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہوئے۔ مگر فیاض صاحب نے افسوس سے آنکھیں بند کیں۔ وہ دیوار سے سر پھوڑ رہے تھے۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی فائقہ، بہتر ہوگا تم یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ دوبارہ بیڈ پر لیٹ گئے۔ مگر سوپ… فائقہ بیگم نے ایک نظر ٹھنڈے پڑے سوپ کی جانب دیکھا۔ تمہیں معلوم ہے مجھے اپنی بات دہرانا پسند نہیں۔ وہ آنکھیں موندے بول رہے تھے۔ ان کی بات پر فائقہ بیگم خاموش ہو گئیں اور اپنی جگہ سے اٹھتے ٹرے اٹھانے لگیں۔ ٹرے اٹھاتے انہوں نے ایک آخری نظر فیاض صاحب پر ڈالی اور دروازے کی جانب چل پڑی۔ کمرے کی لائٹ آن کرتے ان کا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ وہ آنکھیں بھرتا بیڈ کے قریب آیا اور بیڈ پر بیٹھے اپنے شوز اتارنے لگا کہ اس نے کمرے میں نور داخل ہوئی۔ نور کے داخل ہوتے ان دونوں کی نظریں ملیں۔ نور کمرے میں داخل ہوتے اس کی الماری کی جانب بڑھی اور ہر چیز کو ادھر ادھر کرنے لگی۔ ارے کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ اس کی اس حرکت پر زاویار، جو ابھی صرف ایک ہی جوتا اتارنے میں کامیاب ہوا تھا، دوسرا جوتا پہنے اس کی جانب لپکا۔ اپنا گفٹ جو بقول تمہارے تم نے مجھے گھر آ کر دینا تھا، وہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ نور نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا، اپنی بات کہی اور دوبارہ اس کی الماری میں جگہ جگہ ہاتھ مارنے لگی۔ ارے رکو تو صحیح۔ زاویار نے اسے پیچھے کی جانب کھینچتے بیڈ پر بٹھایا۔ میں بس ابھی تمہیں تمہارا گفٹ دینے ہی والا تھا۔ وہ نور کے غصے بھری نگاہیں خود پر پڑتی دیکھ کر بولا۔ لاؤ پھر دو مجھے۔ نور نے اس کے آگے اپنی ہتھیلی پھیلائی۔ اتنی بے صبری کیوں ہو رہی ہو؟ دے رہا ہوں نا، ابھی تم نیچے جاؤ، میں تمہارا گفٹ لے کر آتا ہوں۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے اسے کھینچتے ہوئے بیڈ سے اٹھانے لگا۔ پکا؟ نور کی بات پر زاویار کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ اب کیا اسٹمپ پیپر پر لکھ کے دوں؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔
نور نے اس سے اپنا بازو چھڑوایا اور دروازے کی جانب چل پڑی۔ پکا نا؟ وہ دروازے میں کھڑی چہرے پر شرارتی مسکان سجائے اس سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں میری ماں، پکا۔ زاویار کی بات پر وہ ہنستی ہوئی باہر چلی گئی، جبکہ پیچھے کھڑا زاویار مسکرایا، شیطانی مسکراہٹ۔ بیڈ پر بیٹھتے اس نے اپنا دوسرا شوز اتارا اور پاؤں چپل میں قید کرتے اٹھا۔ الماری کی جانب بڑھا، الماری کے سب سے آخری حصے میں ایک شاپنگ بیگ نکالا۔ ایک نظر شاپنگ بیگ کے اندر ڈالتے اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اب آئے گا مزہ، وہ مزے سے کہتا کمرے سے باہر چل پڑا اور سیڑھیاں اترتا لاؤنج میں آیا، جہاں نور تاشفین اور امو جان کے ساتھ بیٹھی اپنی کہانیاں سنانے میں مصروف تھی۔ ہیلو گائز، زاویار نے ان سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ یہ لو میڈم، اپنا گفٹ۔ اس نے بیگ نور کی جانب بڑھایا۔ نور نے مسکراتے ہوئے بیگ پکڑا اور اس کے اندر دیکھنے لگی۔ واہ بھائی واہ، ایک بھی نہیں، دو گفٹس۔ زاویار صوفے پر تاشفین کے برابر میں بیٹھ گیا۔ کھول لوں؟ نور کا بے وقوفانہ سوال۔ نہیں، میوزیم میں رکھوا دو۔ زاویار کے جواب پر نور نے منہ بنایا، مگر پھر خوشی خوشی بیگ میں سے پیکٹس نکالنے لگی۔ وہ 2 پیکٹ تھے۔ نور نے پہلا پیکٹ پکڑا، جس پر گلابی رنگ کا کور چڑھا تھا۔ پیکٹ کھولتے اس کے چہرے پر چھائی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ باداموں کا ایک پیکٹ تھا۔ یہ کیا ہے؟ بادام ہے؟ یہ کیسا گفٹ ہے؟ نور کے چہرے پر غصہ چھانے لگا۔ یہ خاص گفٹ ہے 1 اپریل کو پیدا ہونے والے لوگوں کے لیے، کیونکہ ڈرامائی سا وقفہ دیتے وہ نور کی جانب دیکھتا مسکرایا۔ 1 اپریل یعنی اپریل فول کو پیدا ہونے والے لوگوں کا دماغ ذرا چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کی اس بات پر نور کے غصے کو اور ہوا ملی۔ پاس بیٹھے تاشفین اور امو جان اپنی ہنسی چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ نور کچھ کہتی زاویار بول پڑا۔ دوسرا گفٹ تو کھولو، وہ یقیناً تمہیں بہت پسند آئے گا۔ اس کی بات پر نور نے پہلے باداموں کا پیکٹ اس کی جانب پھینکا اور پھر دوسرے پیکٹ کی جانب پلٹی۔ اگر اس میں ایسا ویسا کچھ ہوا تو پھر تم دیکھنا۔ وہ اسے وارن کرتی نگاہوں سے دیکھتی دوسرا پیکٹ کھولنے لگی۔ رکو، میں کھولتا ہوں۔ زاویار وہ پیکٹ اس کے ہاتھوں سے لیتا بولا۔ کچھ دیر بعد پیکٹ کھل چکا تھا۔ وہ ایک فوٹو فریم تھا، مگر اس کے اندر نصب تصویر نور کو دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ یہ فریم میں نے خاص تمہارے لیے بنوایا ہے، اسے اپنے کمرے میں لگانا۔ دکھاؤ تو صحیح۔ نور نے فریم اس کے ہاتھ سے لینا چاہا۔ پہلے وعدہ کرو کہ تم اسے اپنے کمرے میں لگاؤ گی۔ ہاں بھائی، وعدہ کرتی ہوں، لگا لوں گی، اب دکھاؤ مجھے، نور جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولی۔ آپ دونوں گواہ رہیے گا، وہ امو جان اور تاشفین کی جانب دیکھتا بولا، اور فریم نور کو پکڑاتے اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھانے لگا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ نور نے فریم پکڑتے اپنے سامنے کیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ جہاں کچھ دیر پہلے خوشی اور تجسس کے ملے جلے تاثرات موجود تھے، اب وہاں غصے اور افسوس کے ملے جلے تاثرات اپنی جگہ بنا چکے تھے۔ زاوی، وہ چلائی، کیونکہ اس کے ہاتھ میں موجود فریم میں اس کی وہی تصویر تھی جو زاویار نے کل رات لی تھی، جس میں نور صحیح معنوں میں چڑیل معلوم ہو رہی تھی۔ وہ گیٹ کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ اسے یہاں کھڑے 5 منٹ گزر چکے تھے، مگر اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ آگے بڑھ کر گھر کے قریب جاتی۔ اس کے اعصاب جواب دینے لگے تھے۔ وہ کس منہ سے ان کا سامنے کرے گی؟ کیا وضاحت دے گی وہ اپنے اس گناہ کی؟ اس کا دل یہاں سے بھاگ جانے کو چاہ رہا تھا، مگر آج اس کے پاس اور کوئی رستہ موجود نہ تھا۔ اپنی تمام تر قوت جمع کرتی وہ آگے بڑھی اور بیل کے بٹن پر ہاتھ رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد اسے گیٹ کی طرف بڑھتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اسے اپنے دل کی دھڑکن اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ بڑھتے قدم دروازے کے قریب آ کر رک گئے۔ سبرینا کو لگا اس کی سانسیں بھی رک گئیں۔ دروازہ کھلا۔ سبرینا نے اپنی آنکھیں زور سے مینچ لیں۔ 6 ماہ بعد آج وہ اپنے ماں باپ کو دیکھنے والی تھی۔ دروازہ کھلنے کے بعد بھی جب کوئی آواز پیدا نہ ہوئی تو وہ آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولنے لگی۔ اس نے آنکھیں کھولتے سامنے دیکھا، مگر سامنے نہ تو احمد صاحب کھڑے تھے نہ سکینہ بیگم، بلکہ سامنے ایک 34 سے 35 سالہ عورت کھڑی تھی جو بہت غور سے سبرینا کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کون؟ سبرینا بے ساختہ بول اٹھی۔ یہ سوال تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کون ہیں؟ وہ عورت سبرینا کو جواب دیتے بولی، جبکہ سبرینا تو شوق کی کیفیت میں جا چکی تھی۔ اس کے دماغ میں ایک سوال ہتھوڑوں کی مانند برسنے لگا تھا کہ آخر سکینہ بیگم اور احمد صاحب کہاں ہیں؟ ایکسکیوز می، وہ عورت سبرینا کو کھویا ہوا دیکھ کر اس کے چہرے کے سامنے ہاتھ ہلاتی بولی، جس پر سبرینا ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ وہ سبرینا کو خاموش دیکھ کر پوچھنے لگی۔ مجھے اس کی زبان سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایک دن اپنے ہی گھر کے سامنے اجنبی بن کر کھڑی ہوگی۔ اس نے اس عورت کی جانب دیکھا جو سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔
وہ مجھے احمد صاحب، اس کی زبان صرف اتنے ہی الفاظ ادا کر پائی۔ اوہ اچھا، میں سمجھ گئی۔ اس عورت نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ انہیں تو یہاں سے گئے 6 ماہ ہو چکے ہیں۔ سبرینا کے لیے یہ انکشاف بھاری تھا۔ کیا مطلب؟ کہاں گئے ہیں؟ اس نے دوبارہ سوال کیا۔ جہاں تک مجھے علم ہے ان کی بیوی تو اپنی بہن کے گھر چلی گئی تھی۔ وہ عورت ایک کے بعد ایک انکشاف کر رہی تھی۔ اور احمد صاحب، ان کا تو 6 ماہ پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ سبرینا کو لگا کسی نے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ کب؟ اس کی آواز میں درد تھا۔ یہ انکشاف پچھلے تمام انکشافات سے بھاری اور جان لیوا تھا۔ اسے اپنا آپ کسی گہری کھائی میں گرتا محسوس ہوا۔ زیادہ تو نہیں معلوم، مگر لوگوں سے یہی سنا ہے کہ ان کی بیٹی اپنی شادی کے دن گھر سے بھاگ گئی تھی اور وہ اس کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے اور چل بسے۔ وہ عورت اپنی آواز ذرا دھیمی کرتی بول رہی تھی۔ سبرینا کو لگا کسی نے بھری محفل میں ایک زوردار تمانچہ اس کے منہ پر دے مارا ہو۔ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ… وہ عورت آگے کیا کیا کہہ رہی تھی، سبرینا کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے کانوں میں اس عورت کے کہے گئے تمام جملے گونج رہے تھے۔ وہ اپنا وجود ایک جانب گھسیٹنے لگی۔ اسے آسمان اور زمین اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اپنی آنکھوں تک گیا۔ اس کی آنکھیں آج خشک تھیں۔ صدمہ بہت بڑا تھا، مگر وہ اس قابل نہ تھی کہ وہ ان کے لیے ایک آنسو بھی بہا پاتی۔ اسے ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ آس پاس سے گزرتے لوگ اسے ہی دیکھ رہے ہیں اور سب مل کر اسے احمد صاحب کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ کیا وہ واقعی ان کی موت کی ذمہ دار تھی؟ اس کے سوال پر اس کے روم روم نے گواہی دی تھی کہ ہاں، وہی احمد صاحب کی موت کی ذمہ دار تھی۔ وہ اس وقت جائے نماز پر بیٹھی دونوں ہاتھوں کو اٹھائے دعا مانگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ کچھ دیر اسی حالت میں رہنے کے بعد اس نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرتے آمین کہا اور آنسو صاف کرتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جائے نماز کو تہہ کرتے پاس پڑی کرسی پر رکھا اور اپنے چہرے کے گرد لپٹا دوپٹہ کھولتے وہ آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اپنے عکس پر ایک نگاہ ڈالی۔ آنکھوں کے نیچے موجود ہلکے زرد پرتی رنگت آنکھوں میں ویرانی ہی ویرانی، کمزور جسم۔ وہ حفصہ تھی، صالحہ بیگم اور حیات صاحب کی سب سے بڑی بیٹی۔ آئینے پر آخری نگاہ ڈالتے وہ دروازے کی جانب مڑی۔ دروازہ کھولتے اس کی سماعت سے کچھ آوازیں ٹکرائیں۔ وہ ان آوازوں کو بخوبی پہچانتی تھی۔ اس نے دروازہ دوبارہ بند کر ڈالا اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتی بیڈ پر آ بیٹھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس وقت باہر اس کی ساس محلے کی چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مصروف تھی اور گفتگو کا موضوع اس کی ذات اور اس کی ذات کے عیب ہیں۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر بھیگنے لگی تھیں، مگر سختی سے آنسو صاف کرتے وہ گرنے کے انداز میں بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کی نظریں چھت پر جا ٹکیں۔ پچھلے 6 سالوں کے منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ اس کی شادی حیات صاحب نے اس کی ڈگری مکمل ہوتے ہی اپنے دوست کے بیٹے عادل سے کر ڈالی تھی۔ وہ اچھے لوگ تھے، صرف نکاح کے بندھن میں بندھنے سے پہلے تک۔ خوشیوں کے معنی تو وہ 6 سالوں میں بھول چکی تھی۔ شادی کے پہلے دن سے لے کر اب تک اس کی زندگی میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہ تھا جس دن اس کی ذات میں خامیاں تلاش کرتے اسے نشانہ نہ بنایا گیا ہو۔ شادی کے 1 ماہ بعد ہی اسے اپنے سسر کے جنازے پر اس بات کا علم بھی ہو چکا تھا کہ اس کا شوہر، اس کا ہمسفر، پہلے دن سے ہی اس رشتے سے ناخوش تھا، اور زبردستی بنائے گئے رشتے کیسے ہوتے ہیں اسے بخوبی اندازہ ہو چکا تھا۔ شادی کے کچھ ماہ بعد حیات صاحب کا انتقال اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ میکے میں باپ کا سہارا تھا وہ، اور اب وہ بھی سہارا اس سے چھن چکا تھا۔ واپسی کی تمام راہیں بند ہوتی دکھائی دینے لگی تھیں، کیونکہ وہ اپنے گھر کے حالات سے واقف تھی۔ عادل نے آج تک اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، نہ کبھی اس کو برا بھلا کہا، مگر آج بھی ان کا رشتہ بہت کمزور تھا۔ ضروری نہیں کہ ایک مرد اگر اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہو یا اسے مارتا پیٹتا ہو تبھی وہ عورت اذیت کا شکار ہوگی، بلکہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو توجہ نہ دے، اس کا وجود اس کے لیے کوئی معنی نہ رکھتا ہو، اسے اپنے معاملات میں مداخلت کی اجازت نہ دیتا ہو، غیروں جیسا رویہ رکھتا ہو، محبت تو بہت دور اس کی عزت بھی نہ کرتا ہو، تو اس اذیت کا اندازہ صرف وہی عورت لگا سکتی ہے جس پر یہ سب گزر چکا ہو۔ حفصہ کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ان کے رشتے میں کسی قسم کی کوئی بہتری نہیں آئی تھی۔ وہ ہر ممکن طور پر اس رشتے کو نبھانے کے جتن میں مصروف رہتی، اپنی ذات کی نفی کرتے ہر وقت دوسروں کو خوش کرنے میں مصروف رہتی تھی۔ شادی کو کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد اب معاملہ اولاد پر آ چکا تھا۔ شادی کو 2 سال گزر چکے تھے، مگر کوئی خوشخبری موصول نہ ہونے کی صورت میں اسے بانجھ قرار دیا جانے لگا۔ طرح طرح کی دوائیاں، نسخے، حکیم، ڈاکٹرز، ٹیسٹ، یہ سب اس کی زندگی کا معمول بن چکے تھے۔ اس سے ملنے والے ہر انسان کی زبان پر صرف ایک ہی بات ہوتی، اور یہ باتیں سن سن کر وہ تنگ آ چکی تھی، مگر اس کے پاس کوئی رستہ نہ تھا۔ اس کے سارے ٹیسٹ ہر بار کلیئر آتے، مگر پھر بھی اولاد نہ ہونے کی ذمہ دار وہی ٹھہرائی جاتی۔
آبرو کے کہنے پر اسے بھی یہ خیال آیا تھا کہ کیوں نہ ایک بار عادل کا بھی چیک اپ کروا لیا جائے۔ اس نے عادل سے بات کرنے کی کئی بار کوشش کی مگر ہر بار ہمت کی کمی کی وجہ سے ناکام رہی، مگر ایک شام وہ یہ بات کرنے میں کامیاب ہوئی۔ مگر حفصہ اپنی زندگی میں وہ شام کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ اس دن اس نے اپنے شوہر سمیت اپنے سسرال والوں سے اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے جو الفاظ سنے تھے وہ بیان کرنے کے قابل نہ تھے۔ اس رات کے بعد اس نے یہ بات اپنے دل و دماغ سے بالکل ختم کر ڈالی تھی۔ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ بے اولادی کی ذمہ دار صرف عورت ہی ٹھہرائی جاتی ہے۔ ہر قسم کا نقص صرف عورت کی ذات سے منسلک کیا جاتا ہے۔ بے قصور ہونے کے باوجود بھی اس کی ذات کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں، جبکہ مرد کے بارے میں ایسی بات کہہ دینا بھی ایک سزا بن جاتا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے مطابق نقص صرف عورت میں ہو سکتا ہے، مرد میں نہیں۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ منطق پھیلانے والی بھی دوسری عورت ہی ہوتی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی اذیتوں میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ 5 سال گزر چکے تھے۔ یہ معاملہ بیٹھتے ہی اب ایک اور خطرہ لاحق ہو چکا تھا۔ اس کی ساس عادل کی دوسری شادی کروانے والی تھی، اور دوسری شادی کروانے کا مطلب حفصہ کی طلاق تھی۔ ہر وقت کی ذہنی اذیت، ذہنی پریشانی اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ عادل تو شروع سے ہی اس شخص سے ناخوش تھا، اس شادی سے ناخوش تھا، اور اب اسے اپنی خواہش پوری کرنے کا موقع ملنے والا تھا۔ ان کے رشتے کی ڈور ٹوٹ چکی تھی، مگر حفصہ اپنے دونوں ہاتھوں کو زخمی کرتے اس ڈور کو تھامے بیٹھی تھی۔ شادی کے ان 6 سالوں میں اس کی ممکن کوشش رہتی تھی کہ وہ صالحہ بیگم، آبرو اور اپنے گھر والوں کو اپنے معاملات، اپنے مسائل سے آگاہ نہ کرے، کیونکہ وہ ان کے مسائل میں مزید اضافہ نہیں چاہتی تھی۔ ہر بار پوچھنے پر وہ یہی کہتی تھی کہ وہ خوش ہے، مگر جھوٹ تو آخر جھوٹ ہے، کبھی نہ کبھی تو اسے عیاں ہونا ہوتا ہے۔ ایک بار فون کال پر ہی وہ اپنا ضبط کھو بیٹھی تھی اور صالحہ بیگم کو سب بتاتی چلی گئی۔ اتفاقاً وہ تمام باتیں ان کے پاس بیٹھی آبرو بھی سن چکی تھی۔ اس سے اگلے دن ہی وہ حفصہ کو لینے اس کے سسرال آ گئی تھی۔ ان کی اچھی خاصی تل کلامی ہوئی تھی۔ حفصہ کے سسرال والوں نے طلاق کی دھمکی دی تھی۔ آبرو تو کسی صورت حفصہ کو اس کے سسرال چھوڑنے پر راضی نہ تھی، مگر صالحہ بیگم کے بہت زیادہ اصرار کرنے پر وہ ہار مان گئی۔ آبرو سے اکثر کہتی تھی کہ وہ اپنے لیے خود سٹینڈ لے، اگر وہ خود اپنی ذات کے لیے لڑے گی تو کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا، مگر وہ آبرو کی طرح بہادر نہیں تھی، وہ بزدل تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ہمارا معاشرہ سٹینڈ لینے والی عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، ان کے بارے میں کیا کیا کہہ جاتا ہے۔ دن گزرتے جا رہے تھے، اسے اپنی زندگی کا مقصد صرف صبر صبر اور صبر کرنا ہی لگتا تھا۔ گزرے دنوں میں ایک بار پھر حفصہ کی طبیعت بہت شدید خراب ہو گئی، مگر اس کی زندگی، اس کی جان کی یہاں فکر تھی ہی کسے؟ حفصہ، حفصہ، کہاں ہو؟ ادھر آؤ۔ اسے ان گہری سوچوں کے محور سے اس کی ساس کی آواز نے نکالا۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھی، اس کا چہرہ بھی بھیگ چکا تھا۔ جلدی جلدی اپنے دوپٹے سے اپنے آنسو خشک کرتے وہ دوپٹہ سر پر ڈالے باہر کی طرف بڑھ گئی، جہاں اسے صرف صبر کرنا تھا۔ لاشاری ٹیکسٹائلز کی بلند و بالا عمارت سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ کام کے اوقات تھے، لوگ مسلسل اندر باہر آ جا رہے تھے۔ بلڈنگ کی 4تھی منزل کے ایک وسیع کمرے میں اس وقت شاہزین لاشاری موجود تھا۔ وہ راکنگ چیئر پر بیٹھا موبائل پر کسی کا نمبر ملانے میں مصروف تھا۔ ایک ہاتھ میں سگریٹ پکڑے وہ وقفے وقفے سے گہرے کش لگاتا سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑ رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح بالوں کو پونی میں قید کیے وہ اس وقت سیاہ رنگ کے پینٹ کوٹ میں موجود تھا۔ ٹائی کی نوٹ کو ڈھیلا کر رکھا تھا، سیاہ کوٹ چیئر کی پشت پر ڈال رکھا تھا۔ وہ فون کو کان سے لگائے بیٹھا تھا۔ بیل جا رہی تھی، مگر دوسری جانب سے کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس نے کال کاٹتے ہوئے موبائل ٹیبل پر رکھ دیا اور بچی کچی سگریٹ کو ایش ٹرے میں ڈالنے لگا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے موبائل کی جانب دیکھا، اسکرین پر جگمگاتا نام دیکھتے اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ ہاتھ آگے بڑھاتے اس نے کال کاٹ دی۔ فون دوبارہ بجنے لگا۔ اس نے دوبارہ کال کاٹ دی۔ 4 بار اس نے مسلسل یہی حرکت دہرائی، کیونکہ کال کرنے والا انسان ایک ہی تھا۔ 5ویں دفعہ فون بجنے پر اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھاتے کال اٹینڈ کی اور فون اسپیکر پر ڈال دیا۔ دوسری جانب سے غصے بھری آواز آنے لگی۔ وہ آواز نسوانی آواز تھی۔ اس کی بات سنتے شاہزین ہنستے ہوئے اسے جواب دینے لگا۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک اس کا سیکرٹری اس کے روم میں داخل ہوا۔ شاہزین کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے موبائل اٹھاتے اسپیکر آف کیا اور موبائل اپنے کان سے لگایا۔ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں مشی، یہ کہتے اس نے کال کاٹ دی۔ موبائل واپس ٹیبل پر رکھتے اس نے غصے بھری نگاہیں سامنے کھڑے سیکرٹری پر ڈالی۔ تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی کہ کسی کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دروازہ بجایا جاتا ہے؟ سوری سر، وہ کیا سوری؟ ہر بار غلطی کر کے سوری بولنے سے سب ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ تم لوگوں کو میں سر، وہ یہ عارف آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے بہت روکا، مگر یہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس کا سیکرٹری اس کی بات کاٹتا بولا۔ شاہزین نے اس کے پیچھے کھڑے عارف کو دیکھا۔
وہ لاشاری ٹیکسٹائلز کا ایک بہت پرانا ایمپلائی تھا۔ اس کی عمر تقریباً 50 کے قریب تھی۔ وہ کچھ قدم آگے بڑھتا شاہ زین کے سامنے آیا۔ بولو، کیا مسئلہ ہے؟ وہ راکنگ چیئر پر جھولتا ہوا بول رہا تھا۔ صاحب، میرا بچہ بہت بیمار ہے صاحب۔ اس کا لہجہ لڑکھڑاہٹ کا شکار تھا۔ شاہ زین کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ تو میں کیا کروں؟ وہ نخوت سے بولا۔ صاحب، اس کے علاج کے لیے کچھ پیسے چاہیے صاحب۔ وہ ہسپتال میں ہے، ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بل ادا کرنا پڑے گا۔ وہ کچھ قدم آگے بڑھتا بولا۔ اور کچھ؟ شاہ زین کے چہرے پر ناگواری تھی۔ اس لمحے فواد اس کے آفس میں داخل ہوا۔ صاحب، اگر آپ کچھ پیسے ادھار کے طور پر دے دیتے ہیں تو میرے بچے کی جان بچ جائے گی صاحب۔ اس کے لہجے میں لاچاری تھی، بے بسی تھی۔ اور کچھ کہنا ہے یا بس یہی؟ صاحب، خدا کا واسطہ ہے، میری مدد کر دیں۔ وہ گڑگڑانے لگا۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ تمہارا بیٹا واقعی بیمار ہے؟ تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول رہے؟ شاہ زین بھویں اچکاتا اس سے پوچھنے لگا۔ صاحب، آپ میرا یقین کریں، میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ آپ چاہیں تو میرے ساتھ ہسپتال چل کر دیکھ لیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرے پاس اتنا فارغ وقت ہے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ ہاسپٹل جاتا پھروں؟ شاہ زین نخوت سے بولا۔ صاحب، آپ فیاض صاحب سے پوچھ لیں، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ تم لوگ میرے باپ کو تو بے وقوف بنا سکتے ہو، مجھے نہیں، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو جاؤ۔ شاہ زین شدید غصے میں آ چکا تھا۔ صاحب، آپ عاصم، اس نے اپنے سیکرٹری کو بلایا، جتنا جلدی ہو سکے اسے میرے سامنے سے لے جاؤ، ورنہ اس کو بتا دو کہ اگر یہ 2 منٹ تک یہاں سے نہیں گیا تو میں اسے فائر کر دوں گا۔ شاہ زین غصے سے بولا۔ اس کا سیکرٹری عارف کو اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ صاحب، خدا کا واسطہ ہے صاحب۔ وہ شخص گڑ گڑا رہا تھا مگر اس کی منتیں، اس کے واسطوں کا شاہ زین لاشاری پر کوئی اثر نہ تھا۔ سیکرٹری عارف کو لے کر جا چکا تھا۔ فواد شاہ زین کے قریب آیا۔ شاہ زین یار، ایک بار دیکھ تو لیتا، کیا پتا وہ واقعی سچ کہہ رہا ہو۔ وہ چیئر پر بیٹھتا شاہ زین کو مخاطب کرتا بولا۔ اس کی بات پر شاہ زین نے اپنی چیئر کا رخ اس کی چیئر کی جانب موڑا۔ ہو سکتا ہے وہ سچ بول رہا ہو مگر… وہ لمحے بھر کر رکا، فواد کی آنکھوں میں اپنی سنہری آنکھیں گاڑتے بولا۔ نوکروں کو اگر زیادہ چھوٹ دے دی جائے تو وہ جوتوں سمیت سر پر چڑھ جاتے ہیں۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر ادا کرتا واپس اپنی کرسی دوسری جانب موڑ چکا تھا۔ وہ چابی کو مسلسل تالے میں گھما رہی تھی مگر تالا کھل نہیں رہا تھا۔ اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ 3 بار تو چابی اس کے کانپتے ہاتھوں سے گر چکی تھی۔ بالآخر تالا کھل گیا۔ وہ نہایت تیزی سے اندر داخل ہوئی، دروازہ بند کیا۔ وہ کیسے گھر پہنچی تھی اسے خود بھی معلوم نہ تھا۔ دروازہ بند کرتے اس کے اعصاب جواب دے گئے تھے۔ وہ وہیں دروازے کے قریب زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس کی آنکھیں تو تب سے خشک تھیں، اب ان میں بھی نمی پیدا ہونے لگی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ اس نے ایسا تو نہ سوچا تھا۔ اس کی غلطی کی سزا کیا اتنی بڑی تھی؟ اسے بھول چکا تھا کہ فیضے نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ وہ بھول چکی تھی کہ اس کے ساتھ اب ایک ننھی جان منسلک ہے۔ وہ سب بھول چکی تھی۔ یاد تھا تو صرف یہ کہ وہ اپنے باپ کی موت کی ذمہ دار ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کاش یہ زمین پھٹ جاتی اور وہ اس کے اندر دھنس جاتی۔ کاش… وہ کتنی بدقسمت تھی کہ اسے اپنے باپ کا آخری دیدار بھی نصیب نہ ہوا تھا، بلکہ اس سے بڑی بد نصیبی تو یہ تھی کہ احمد صاحب اپنے آخری وقت میں اس سے سخت ناراض تھے۔ وہی انہیں اس حالت میں پہنچانے کی ذمہ دار تھی۔ اس کے آنسوؤں میں مزید روانی آ چکی تھی۔ نہ جانے کس خیال کے تحت اس نے پاس پڑے اپنے بیگ کو پکڑا اور کانپتے ہاتھوں سے زپ کھولنے لگی۔ زپ کھولتے اس نے اپنا موبائل نکالا اور اس پر انگلیاں چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد اس کے ہاتھوں میں موجود موبائل پر ایک تصویر نمودار ہوئی۔ وہ احمد صاحب کی تصویر تھی۔ سبرینا دیوانہ وار موبائل کی اسکرین کو چومنے لگی۔ روتے روتے اس کی ہچکی بن چکی تھی۔ ابو، ابو جان۔ اس کے لبوں سے یہ لفظ ادا ہوئے۔ اس کی آواز میں دکھ تھا، تکلیف تھی، درد تھا اور پچھتاوا تھا۔ وہ اب لاکھ چاہنے کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے گناہ کیا تھا، اب کفارہ اسے ادا کرنا تھا۔ موبائل کی اسکرین پر اس کا ہاتھ لگتے اسکرین پر موجود تصویر بدل گئی اور سبرینا کے دماغ میں ایک دم دھماکہ ہوا۔ سکینہ بیگم، وہ انہیں کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ اس وقت کہاں ہوں گی؟ اس کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتے ہی اس کے کانوں میں اس عورت کی آواز گونجی۔ ان کی بیوی تو اپنی بہن کے گھر جا چکی تھی۔ سکینہ بیگم، اسے ان سے ملنا تھا، انہیں اپنے گلے لگانا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اب اس کی معافی بہت مشکل ہے، مگر فون کی پاؤں پڑ جائے گی کہ چاہے وہ اسے معاف نہ کریں مگر ایک بار، صرف ایک بار اسے اپنے گلے لگا لیں، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ اس کی یہ خواہش بھی ادھوری رہ جائے گی۔
وہ اپنے کمرے میں بیٹھی موبائل پر تیز تیز کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف تھی۔ گیلے بال شانوں پر بکھرے تھے۔ اس کی ساری توجہ کا مرکز اس وقت وہ موبائل فون تھا۔ چہرہ سپاٹ تھا، ہر جذبے سے عاری، دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل تھا کہ گفتگو خوشگوار ہے یا پریشان کن۔ حرم کی آواز نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ آپی، اشر بھائی آئے ہیں، امی آپ کو بلا رہی ہیں۔ وہ دروازے پر کھڑی صالحہ بیگم کا پیغام آبرو کو دینے لگی۔ اشر کا نام سنتے آبرو کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ ٹھیک ہے، تم چلو، میں آتی ہوں۔ حرم اس کی بات پر سر ہلاتی باہر بھاگ گئی۔ اس نے ایک نظر سامنے رکھے ڈریسنگ کے آئینے میں خود کو دیکھا اور موبائل پر ایک آخری میسج ٹائپ کرتے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ بیڈ سے اترتے اپنے پاؤں سیاہ چپل میں قید کرتے وہ قدم اٹھاتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئی، اپنے چہرے کا بغور جائزہ لیا، پاس پڑا ہیئر کلپ اٹھاتے اپنے بالوں میں لگایا، بے شکن لباس کو مزید درست کرتے بیڈ پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھایا اور نفاست سے سر پر لیتی وہ لاؤنج کی جانب چل پڑی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے اس کی نظر سامنے بیٹھے اشر پر پڑی۔ سفید رنگ کی شلوار قمیض پہنے وہ اس وقت صالحہ بیگم سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ ان کی کسی بات پر مسکراتے ہوئے اس کی نظر آبرو پر پڑی۔ سیاہ رنگ کے کرتا شلوار میں ملبوس وہ اسی جانب آ رہی تھی۔ آبرو نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی، اشر کی آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہوا۔ آبرو سلام کرتی صالحہ بیگم کے پاس جا بیٹھی۔ اشر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سلام کا جواب دیا۔ بیٹا تم بیٹھو، میں ذرا نماز پڑھ لوں۔ اس کو اپنے پاس بیٹھتا دیکھ کر صالحہ بیگم اٹھ کھڑی ہوئی۔ آبرو کو معلوم تھا کہ وہ ان دونوں کو تنہائی میں بات کرنے کا موقع دینا چاہتی ہیں۔ آبرو نے ان کی بات پر سر ہلایا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، دو لفظی جواب۔ آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اشر نے جواب دیا، جبکہ نگاہوں کا مرکز سامنے بیٹھی سیاہ آنکھوں والی لڑکی تھی۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہوئے، ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ تمہاری جاب کیسی جا رہی ہے؟ اشر نے اسے دوبارہ مخاطب کیا، جو نہ جانے اپنی گود میں رکھے اپنے ہاتھ پر دوسرے ہاتھ کی انگلی سے کیا بنا رہی تھی۔ اچھی جا رہی ہے، ایک بار پھر مختصر جواب۔ تایا جان اور باقی سب کیسے ہیں؟ بار بار چھاتی خاموشی آبرو کو مناسب نہ لگی۔ سب ٹھیک ہیں۔ اتنا بڑا تعلق ہونے کے باوجود بھی ان کے درمیان بات کرنے کے لیے کوئی موضوع نہ تھا، کیونکہ تعلق بڑا تھا مگر مضبوط نہیں۔ اچانک کچھ یاد آنے پر اشر نے اپنی دائیں جانب پڑا شاپنگ بیگ اٹھاتے آبرو کی جانب بڑھایا۔ اس کی اس حرکت پر آبرو نے سوالیہ نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ پکڑو تو صحیح، وہ بیگ کو مزید اس کی جانب کرتا ہوا بولا۔ اس کی بات پر آبرو نے آنکھیں بڑھتے ہوئے وہ بیگ پکڑ لیا۔ وہ اس بیگ کو سائڈ ٹیبل پر رکھنے لگی تھی کہ اس کی سماعت سے اشر کی آواز ٹکرائی۔ ارے رکو، اسے کھولو۔ اس کی بات سنتے آبرو نے وہ بیگ اپنی گود میں رکھتے ایک نظر سامنے بیٹھے اشر پر ڈالی اور بیگ میں موجود چیزیں دیکھنے لگی۔ اس نے ایک پیکٹ باہر نکالا اور شاپنگ بیگ کو ایک سائڈ پر رکھا اور سوٹ کو پیکٹ سے باہر نکالنے لگی۔ وہ ایک گلابی رنگ کی خوبصورت فراک تھی، جس کے ساتھ سیاہ چوڑی دار پاجامہ اور خوبصورت سا دوپٹہ تھا۔ یہ تمہارے لیے، اشر نے محض یہ الفاظ ادا کیے۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ آبرو نے سوال کیا۔ مارکیٹ کیا تھا، اس جوڑے پر نظر پڑتے ہی تمہارا خیال آیا تو خرید لیا۔ آبرو جو دامن کے ڈیزائن پر ہاتھ پھیر رہی تھی، اس کا ہاتھ ایک پل کو تھما۔ اس نے ایک نظر اشر پر ڈالی اور پھر فراک کے آستین دیکھنے لگی، جہاں موتیوں سے بنے خوبصورت ڈیزائن موجود تھے۔ زیادہ ہیوی نہیں ہے؟ اشر کی آواز پر آبرو نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اب ان 4 سالوں میں تمہاری پسند ناپسند کا اندازہ تو مجھے ہو چکا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے آبرو کی آنکھوں میں دیکھتا بات کر رہا تھا۔ تھینک یو، آبرو نے مسکراتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا۔ عید کے دن امی نے دعوت کا اہتمام کیا ہے، صالحہ چچی کو میں دعوت دے چکا ہوں، رابعہ پھپھو بھی آ رہی ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ اگر تم اس دن یہ پہنو گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ اس کی نظروں کا مرکز وہ گلابی رنگ کا سوٹ تھا۔ یہ خواہش تھی یا گزارش، آبرو سمجھ نہ سکی۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہوئے اس سے پہلے کہ آبرو کچھ کہتی، رتبہ ہاتھوں میں ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم اشر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وہ مسکراتے ہوئے کہتی ان کے قریب آئی۔ ٹرے ٹیبل پر رکھتے وہ آبرو کے ساتھ جا بیٹھی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں؟ اشر اب رتبہ کی جانب متوجہ ہو چکا تھا، جبکہ پاس بیٹھی آبرو گہری سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ صبح سے موسم خوشگوار تھا، درختوں کے پتے ٹھنڈی ہوا میں جھوم رہے تھے، آسمان پر بادلوں کا بسیرا تھا۔ صبح سے شام ہو چکی تھی، مگر بادلوں سے اور سورج کی آنکھ مچولی جاری تھی۔ لاہور کے ایک پوش علاقے میں ایک 2 منزلہ مکان کے سامنے ایک سیاہ رنگ کی گاڑی آ رکی۔ گاڑی کے ہارن پر گیٹ اندر کی جانب سے کھولا گیا۔ سیاہ گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی، ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھلا، ایک دراز قد نوجوان باہر آیا، پائلٹ کا یونیفارم، پاؤں میں لانگ بوٹس،
سر پر کیپ سجائے وہ اندر کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ کھڑی مغرور ناک، انابی ہونٹ، ہلکی بڑی ہوئی شیپ، ماتھے پر ہر وقت موجود رہنے والے بل۔ وہ آفاق قریشی تھا، رابعہ قریشی اور ارمغان قریشی کا بڑا بیٹا۔ لاؤنج کی دہلیز پر پہلا قدم رکھتے اس نے اپنے سر پر پہنی کیپ اتاری، بالوں میں ہاتھ پھیرتے آگے بڑھا، سیاہ بال ماتھے پر بکھر گئے۔ بھائی آپ آ گئے؟ سامنے سے آتی محمل آفاق کو دیکھتے چونکی، پھر رابعہ بیگم کو آواز دینے لگی۔ امی امی بھائی آ گئے، وہ اونچی آواز میں کہتی آفاق کے قریب آئی۔ بھائی کیسے ہیں آپ؟ وہ اپنے ہاتھ میں موجود ٹرے ٹیبل پر رکھتے پوچھنے لگی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں گڑیا، تم بتاؤ کیسی ہو؟ وہ اپنی کیپ ٹیبل پر رکھتا مسکرایا۔ میں بھی بالکل ٹھیک۔ محمل مسکرائی۔ اتنی دیر میں رابعہ بیگم لاؤنج میں داخل ہوئیں۔ ان پر نظر پڑتے آفاق ان کی جانب چل پڑا۔ السلام علیکم امی۔ وہ مسکراتے ہوئے انہیں سلام کر رہا تھا۔ رابعہ بیگم اس کے قریب آئیں۔ وعلیکم السلام۔ ان کی آواز رن چکی تھی۔ امی دیکھیں یہ اچھی بات نہیں ہے، وہ ان کی آنکھوں میں موجود آنسو دیکھتا بولا اور کچھ قدم آگے بڑھاتے ان کو گلے لگا گیا۔ تمہاری فلائٹ کا سن کر مجھے لگا ہر بار کی طرح اس بار بھی تم عید ہمارے ساتھ نہیں کرو گے۔ وہ رو رہی تھیں۔ اچھا امی اب روئیں تو مت، دیکھیں اب تو میں آ گیا ہوں نا۔ وہ ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے ان کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ امی اگر اب آپ روئیں تو میں واپس چلا جاؤں گا، وہ رابعہ بیگم کو مسلسل روتا دیکھ کر بولا، جس پر رابعہ بیگم نے خفگی سے اس کی جانب دیکھا۔ بدتمیز، امی کو دھمکی دے رہے ہو؟ وہ اپنے آنسو صاف کرتی مسکرائیں۔ توبہ توبہ میری یہ مجال۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ کانوں کو لگاتا رابعہ بیگم کو ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ انہوں نے نظر اٹھاتے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا۔ اس نے اپنی نقوش عادات سب اپنے باپ سے چرائے تھے۔ وہ ہو بہو ارمغان قریشی کی کاپی تھا۔ بھائی آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں، پھر سب ساتھ کھانا کھائیں گے۔ محمل کی آواز پر رابعہ بیگم نے اس کی جانب دیکھا۔ صحیح کہہ رہی ہے محمل، جاؤ تم فریش ہو جاؤ، پھر ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ وہ آفاق کو مخاطب کرتی بولی۔ اوکے میڈم۔ وہ اپنا دایاں ہاتھ ماتھے کے قریب لے جاتے رابعہ بیگم کو سلیوٹ کرتے ہوئے بولا اور قدم بڑھاتا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا، جبکہ رابعہ بیگم مسکراتے ہوئے اسے تب تک دیکھتی رہیں جب تک وہ ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ آٹا گوندھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گوندا ہوا آٹا شیلف پر ایک جانب رکھتے اس نے اپنے ہاتھ دھونے کے لیے نل کھولا۔ اس نے ابھی اپنے ہاتھ دھونا شروع ہی کیے تھے کہ اس کی سماعت سے اس کا موبائل بجنے کی آواز ٹکرائی۔ وہ تیزی سے ہاتھ دھوتی اپنے کمرے کی جانب چل پڑی جہاں اس کا موبائل پڑا تھا۔ وہ اپنے گیلے ہاتھ دوپٹے سے خشک کرنے لگی۔ اس کے کمرے میں قدم رکھتے ہی موبائل کی آواز دم توڑ گئی۔ وہ قدم اٹھاتی موبائل کے قریب آئی۔ موبائل اٹھاتے اسکرین پر نمودار ہونے والے نوٹیفیکیشن پر مسڈ کال کے ساتھ لکھا نام دیکھنے لگی۔ کال آبرو کی تھی۔ اسے کچھ روز پہلے صالح بیگم کے ساتھ ہوئی اپنی گفتگو یاد آنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ خود آبرو کو کال ملاتی اس کا موبائل پھر سے بجنے لگا۔ اسکرین پر جگمگاتا نام آبرو کا تھا۔ حفصہ نے کال اٹینڈ کرتے موبائل کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ وہ پاس بڑی کرسی کھینچتے اس پر بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام آپی، کیسی ہیں آپ؟ کال کی دوسری جانب سے آبرو کی آواز ابھری۔ میں ٹھیک ہوں آبرو، تم سناؤ کیسی ہو اور باقی سب کیسے ہیں؟ حفصہ نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ میں بھی ٹھیک ہوں اور باقی سب بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ امی کی طبیعت کیسی ہے اب؟ حفصہ کی آواز مدھم ہوئی۔ اللہ کا شکر ہے اب وہ کافی بہتر ہے۔ آپی آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ آبرو کے سوال پر حفصہ کی نظر بے ساختہ آئینے کی طرف اٹھی۔ اس کا چہرہ اس کا حال بتانے کے لیے کافی تھا۔ سچ شکر تھا کہ آبرو اس وقت اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے آبرو، اب میں کافی بہتر ہوں۔ اسے اس وقت بھی ہلکا بخار تھا۔ دوسری جانب اس کا جواب سنتے آبرو کو معلوم تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ آبرو لہجے سمجھنا جانتی تھی۔ کچھ مزید باتوں کے بعد آبرو بولی، آپی مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ حفصہ کے چہرے کا رنگ بدلا۔ وہ جانتی تھی کہ آبرو کیا بات کرنا چاہتی ہے۔ بولو۔ حفصہ کی آواز اسپیکر پر ابھرتے آبرو بولنے لگی۔ آپی کیا اس بار آپ عید ہمارے پاس نہیں کر سکتی؟ میں آپ کو لینے آ جاؤں گی۔ آبرو کا لہجہ حفصہ سے مخاطب ہوتے بہت مختلف ہوتا تھا۔ اس کا ضدی پن، مزاج کی سختی کہیں دور جا سوتی تھی۔ وہ حفصہ کے سامنے ایک مختلف آبرو ہوا کرتی تھی۔ کچھ دیر دونوں جانب خاموشی کا راز رہا۔ آپی، آبرو کی آواز نے خاموشی کے مجسمے کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا۔ نہیں آبرو، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمیشہ کی طرح والا انکار۔ کیوں آپی، کیوں ممکن نہیں ہے؟ آپ کہیں تو میں عادل بھائی سے بات کر لیتی ہوں۔ نہیں آبرو، تم عادل سے بات مت کرنا، میں کہہ رہی ہوں نا اس بار تو بہت مشکل ہے۔ دراصل وہ رکی، اپنے الفاظ کو ترتیب دینے لگی۔ صبا، عادل کی بہن کی بات پکی ہو چکی ہے۔ عید کے 2 روز بعد ہی اس کی منگنی کی تقریب ہے۔ اس صورتحال میں میرا آنا بہت مشکل ہے آبرو، گھر پر اتنا کام ہے اور تمہیں تو پتہ ہے کہ
الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ میں سمجھ گئی آپی۔ آبرو کی لہجے کی خفگی حفصہ محسوس کر چکی تھی۔ آبرو ناراض مت ہونا، تم میری مجبوریوں سے بہت اچھے سے واقف ہو۔ وہ رکی۔ تم سن رہی ہو نا آبرو؟ وہ دوسری جانب چھائی خاموشی کو محسوس کرتے بولی۔ جی آپی۔ آبرو نے سوال جواب دیا۔ انشاءاللہ جیسے ہی میں ان سب معاملات سے فارغ ہوتی ہوں میں خود عادل سے بات کروں گی، ٹھیک ہے؟ جی آپی، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ آبرو کی آواز مدھم ہونے لگی۔ آبرو ناراض ہو گئی ہو؟ اس کی آواز میں پوشیدہ خفگی کو بھانپتے حفصہ پوچھنے لگی۔ نہیں آپی، میں بھلا آپ سے کیوں ناراض ہوں گی؟ مجھے معلوم ہے آپ مجبور ہیں، اور مجبوریاں اندیکھی زنجیروں کی مانند ہوتی ہیں جنہیں صرف وہی انسان محسوس کر سکتا ہے، مگر وہ رکی۔ لہجہ اب تبدیل ہوا۔ وہی انسان ان زنجیروں کو توڑنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ حفصہ جانتی تھی کہ آبرو کا اشارہ کس جانب ہے۔ تم صحیح کہہ رہی ہو آبرو، مگر ان زنجیروں کو توڑنے کا حوصلہ ہر کسی میں کہاں ہوتا ہے؟ حفصہ کی بات پر آبرو خاموش ہو گئی۔ اچھا آبرو، اب میں فون رکھتی ہوں، عادل آنے والے ہوں گے اور مجھے ابھی کھانا بھی بنانا ہے۔ ٹھیک ہے آپی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ آبرو کی آواز حفصہ کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا اور سب کو میرا سلام دینا، اللہ حافظ۔ حفصہ نے یہ کہتے کال کاٹ دی اور گہری سانس لیتے اپنی آنکھوں میں موجود آنسو واپس اندر دھکیلتے اپنی جگہ سے اٹھتی کچن کی جانب چل پڑی، جبکہ دوسری جانب موجود آبرو ایک بار پھر اپنی کوشش میں ناکام ٹھہری تھی۔ آج کا دن بہت گرم تھا، درختوں کے پتے مرجھا چکے تھے۔ وہ اپنی تمام تر ہمت جمع کرتی آج سکینہ بیگم سے ملنے جا رہی تھی۔ وہ ٹیکسی پر بیٹھی مسلسل ایک ہی بات سوچ رہی تھی کہ وہ ان کا سامنا کیسے کرے گی۔ ٹیکسی اب اس کی منزل کے قریب تھی، اس کی دھڑکنوں میں مزید روانی آ چکی تھی۔ کچھ آگے جانے پر انہیں سامنے سے رستہ بند دکھائی دیا۔ سامنے گھر کے آگے بہت لوگ جمع تھے، گاڑی گزرنے کا راستہ نہ تھا۔ باجی آگے تو راستہ بند ہے، ڈرائیور سبرینا کو مخاطب کرتا بولا۔ میں دوسرے راستے؟ نہیں بھائی آپ رہنے دیں، میں دیکھ لیتی ہوں۔ وہ اس کی بات کاٹتے بولی اور ٹیکسی سے اترنے لگی۔ ڈرائیور کو کرایہ ادا کرتے اس نے اپنی چادر درست کی اور اپنا چہرہ ڈھانپتے وہ قدم اٹھاتی آگے بڑھنے لگی۔ وہ اب اس گھر کے قریب پہنچ چکی تھی۔ سامنے موجود گھر کی جانب دیکھتے اس کی نگاہیں پتھر کی ہو گئیں۔ وہ گھر اس کی خالہ کا ہی تھا۔ نامحسوس طریقے سے اس کی گرفت اپنے ہاتھ میں پکڑے بیگ پر مضبوط ہوئی۔ اس کے دل و دماغ سے اسے کسی انہونی کی خبر ہو رہی تھی۔ اس کے قدم پتھر کے ہو چکے تھے، اس میں مزید قدم بڑھانے کی سکت نہ تھی۔ بی بی اندر چلی جائیں۔ اسے وہاں کھڑا دیکھ کر پاس کھڑے مردوں میں سے ایک مرد اس کے قریب آتا بولا۔ سبرینا کی زبان میں ایک لفظ بھی ادا کرنے کی ہمت نہ تھی۔ اس میں اتنی سکت ہی نہ تھی کہ وہ اس شخص سے پوچھ پاتی کہ مرنے والا کون ہے۔ وہ اپنا وجود گھسیٹتی اندر بڑھنے لگی۔ اسے آنے والے وقت میں سے خوف آ رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی، اس کی سماعتوں سے آہوں سسکیوں کی آوازیں ٹکرائیں۔ 2 قدم مزید آگے بڑھائے تو اس کی سماعت سے ایک آواز ٹکرائی۔ وہ اس آواز کو پہچانتی تھی، وہ اس کی خالہ کی آواز تھی۔ وہ اونچی آواز میں رو رہی تھیں۔ وہ مزید آگے بڑھی، سامنے میت کو رکھا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود بیگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ دل کی دھڑکنیں تھم گئیں۔ اسے لگا وہ اب اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ چادر اس کے چہرے سے سرک گئی، کیونکہ سامنے رکھی میت کسی اور کی نہیں بلکہ سکینہ بیگم کی تھی۔ صدیقی ہاؤس پر شام اتر چکی تھی۔ سورج غروب ہونے میں صرف 1 گھنٹہ باقی تھا۔ جلال صدیقی اس وقت گھر کے لان میں موجود تھے۔ سفید رنگ کی شلوار قمیض پہنے وہ ٹیبل کے سامنے پڑی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھے اخبار پڑھنے میں مصروف تھے۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک ملازمہ ہاتھوں میں ٹرے تھامے ٹیبل کی جانب بڑھی۔ ان کے قریب پہنچتے اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھی جس میں چائے کے 2 بھاپ اڑاتے کپ موجود تھے۔ ملازمہ ٹرے رکھتے واپس چلی گئی۔ کچھ دیر بعد سائمہ تائی قدم اٹھاتی ان کے قریب آئیں۔ جلال تائی ایک نظر سائمہ تائی پر ڈالتے واپس اخبار کا مطالعہ کرنے لگے۔ سائمہ تائی ان کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ جلال چائے لے لیں، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ رکھو میں لے لیتا ہوں۔ جلال تایا نے مصروف انداز میں اخبار کا صفحہ پلٹا۔ اشر کہاں گیا ہے؟ آپ کو بتایا اس نے؟ سائمہ تائی نے چائے کا کپ اٹھاتے سوال کیا۔ ہاں، ایک لفظی جواب۔ کہاں گیا ہے؟ حیات کی طرف گیا ہے۔ وہ کیوں گیا ہے وہاں؟ سائمہ تائی کی بات پر جلال تایا نے اخبار سے نظر ہٹاتے ان کی جانب دیکھا۔ کیسا احمقانہ سوال ہے، اس کا سسرال ہے، وہ وہاں جا سکتا ہے۔ جلال تایا کی بات پر سائمہ تائی کو چائے ایک دم کڑوی محسوس ہونے لگی۔ مگر پھر بھی وہ وہاں کیوں گیا ہے؟ سائمہ تائی نے دوبارہ سوال کیا۔ دعوت نامہ دینے گیا ہے، عید کی دعوت کے لیے۔ مگر اب کوئی فضول سوال مت کرنا سائمہ، وہ ہم سے اجازت لیے بغیر وہاں جا سکتا ہے، اس کی بیوی۔ جلال تایا کی بات کاٹتے بولے۔ مگر سائمہ تائی نے بھی ان کی بات درمیان میں کاٹ ڈالی۔ ان کو دعوت پر بلانا ضروری ہے کیا؟
سائمہ تائی کی بات پر جلال تایا کی آنکھوں میں غصہ نظر آنے لگا۔ تمہارا دماغ کہیں خراب تو نہیں ہو گیا؟ ایک وجہ بتا دو ان کو نہ بلانے کی۔ مجھے وہ لوگ ایک آنکھ نہیں بھاتے جلال، اور میں نے صرف آپ کے کہنے پر وہ کڑوا گھونٹ پیا تھا، ورنہ وہ لڑکی۔ ان کے ذہن کے پردے پر آبرو کی تصویر نمودار ہوئی۔ میرا بس چلے تو میں اسے… اپنی زبان کو قابو میں رکھو سائمہ، اگر اشر نے تمہاری زبان سے یہ باتیں سن لی تو یقیناً تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ مگر جلال، مجھے کچھ نہیں سننا سائمہ، وہ دو ٹوک لہجے میں بولے۔ سائمہ تائی خاموش ہو گئیں جبکہ جلال تایا چائے پینے لگے۔ سائمہ تائی نے جلال تایا پر ایک نظر ڈالی اور پھر سامنے نظر آنے والی گھاس کو دیکھنے لگی۔ کپ واپس رکھتے ان کا دماغ سازشوں کے نئے جال بن رہا تھا۔ اس نے آگے قدم بڑھانا چاہا مگر اس کے پاؤں زمین پر جم چکے تھے۔ وہ ایک قدم بھی آگے بڑھانے سے قاصر تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بھل بھل کر نکل رہے تھے۔ وہ سکینہ بیگم کو آواز دینا چاہتی تھی مگر اس کی آواز بھی اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ اس کا بیگ زمین پر گرنے کی آواز سنتے کچھ لوگ اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ زیادہ تر لوگ تو اس کو پہچانتے نہ تھے مگر کچھ لوگوں کے لیے وہ شناسہ تھی۔ ان میں اس کی پھوپھو بھی شامل تھی۔ سبرینا پر نظر پڑتے وہ اٹھتی اس کے قریب آئیں۔ ان کی آنکھوں میں اشتعال تھا۔ ان کو اپنے قریب بڑھتا دیکھ کر سبرینا نے ایک قدم اٹھانے کی کوشش کی جس میں وہ کامیاب ٹھہری، مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید آگے بڑھتی اس کی پھوپھو اس کا رستہ روک چکی تھی۔ کیا کرنے آئی ہو تم یہاں؟ وہ تنفر سے کہہ رہی تھیں۔ سبرینا نے اپنے آنسوؤں سے تر چہرہ اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ میرے بھائی کو کھا گئی اور اب اپنی ماں کو، اب بھی کیا کچھ بچا ہے جو تم دوبارہ یہاں آ گئی ہو؟ ان کی زبان انگارے برسا رہی تھی۔ سبرینا نے کچھ کہنے کے لیے اپنے لب کھولے۔ مجھے امی… بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، وہ اس کی بات کاٹتے درستگی سے بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی اسے سامنے سے آتی خالہ دکھائی دی۔ اسے امید تھی کہ وہ یقیناً اسے سکینہ بیگم کے قریب جانے کی اجازت دے دیں گی۔ نکل جاؤ یہاں سے سبرینا۔ ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سنتے اس کی تمام امیدیں دم توڑ گئیں۔ میری بہن کی زندگی کا تماشا تو تم بنا ہی چکی ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ اس کے آخری وقت میں بھی اس کو اذیت پہنچے، اسی لیے بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ سبرینا کو لگا کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل دیا ہو۔ ان کی بات بالکل درست تھی، وہی ذمہ دار تھی اپنی ماں کی موت کی، ان کی زندگی کی تلخیوں کی۔ اس نے اپنی زبان کو حرکت دیتے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر اس کی زبان سے صرف چند ہی لفظ ادا ہو پائے۔ مگر آپ ایک… اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس کی خالہ اس کے مزید قریب آئیں۔ سبرینا، اس سے پہلے کہ یہاں لوگوں کو خبر ہو کہ تم کون ہو اور تمہیں دھکے مار کے یہاں سے نکالا جائے، بہتر ہوگا کہ تم خود ہی عزت سے یہاں سے چلی جاؤ۔ اب بولنے کو کچھ باقی نہ رہا تھا۔ یہ اس کے گناہوں کی سزا تھی کہ وہ اپنے ماں باپ دونوں کے آخری دیدار سے محروم ہو چکی تھی، کیونکہ وہ ان کی موت کی وجہ تھی۔ وہ شکستہ قدموں سے پلٹی، اس کے کانوں سے اس کی خالہ کی آواز ٹکرائی۔ تمہاری ماں نے اپنے آخری دن بہت اذیت میں کاٹے ہیں سبرینا، تم زندگی بھر یہ یاد رکھنا کہ اس کی وجہ صرف تمہاری ذات تھی۔ وہ رکی۔ اپنی بہن کی حالت دیکھ کر میرے دل میں ہر بار یہ خیال آتا تھا کہ کاش تم جیسی اولاد ہونے سے بہتر تھا میری بہن بے اولاد رہتی۔ سبرینا کو اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہنا مشکل لگنے لگا۔ وہ لرز رہی تھی، کانپ رہی تھی۔ اس کے گناہوں کی سزا اتنی بڑی ہونے والی تھی، اس نے کبھی نہ سوچا تھا۔ اس نے پلٹ کر ایک بار پھر سکینہ بیگم کی میت پر نظر ڈالی۔ وہ کتنی بد نصیب تھی کہ ماں کا جنازہ سامنے ہوتے وہ اس میں شرکت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنی خالہ کی جانب دیکھا، جن کی نظروں کی دھتکار محسوس کرتے وہ اپنا وجود گھسیٹتی باہر نکل گئی۔ آفاق کی عمر 15 برس تھی جب ارمغان قریشی رابعہ بیگم کے شوہر کا انتقال ہوا تھا۔ چھوٹی عمر میں باپ کے سائے سے محرومی نے اسے وقت سے بہت پہلے بڑا کر ڈالا تھا۔ رابعہ بیگم نے کتنی مشقتیں جھیل کر ان دونوں بہن بھائی کو پالا تھا وہ بخوبی جانتا تھا۔ FSC کرنے کے بعد اس نے ارمغان قریشی کے نقش قدم پر چلتے پاک فضائیہ جوائن کی تھی۔ اب وہ ایک کامیاب پائلٹ تھا۔ زندگی کی تلخیاں کم ہونے لگی تھیں۔ اس نے اپنے بچپن اور جوانی میں بہت مشکلات جھیلی تھیں، لوگوں کے طعنے باتیں سنی تھیں مگر ہر مشکل پر صبر کیا تھا، اور آج اسے قدرت نے اسے اس صبر کا پھل دیا تھا۔ 2 ہفتے پہلے ہی اس کا ٹرانسفر لاہور میں ہوا تھا۔ لاہور میں گھر خریدنے کے بعد سیٹ کرواتے اسے 1 ہفتہ لگ گیا تھا۔ محمل اور رابعہ بیگم کو یہاں آئے بھی 1 ہفتہ ہی گزرا تھا۔ محمل اور رابعہ بیگم ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی آفاق کی منتظر تھیں۔ کچھ دیر بعد آفاق انہیں اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ سیاہ رنگ کے ٹراؤزر کے ساتھ سرمئی شرٹ پہنے وہ ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ گیلے بال ماتھے پر بکھرے تھے۔ رابعہ بیگم نے نظروں ہی نظروں میں اپنے بیٹے کی بلائیں لے ڈالی تھیں۔ معذرت، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ وہ اپنی کرسی کھینچتا بیٹھنے لگا۔ کوئی بات نہیں بھائی، آپ کے لیے تو میں اور امی جتنا آپ چاہیں اتنا انتظار کر سکتے ہیں۔ محمل نے مسکراتے ہوئے جگ سے گلاس میں پانی انڈیلتے آفاق کی جانب بڑھایا۔ اس کی بات پر رابعہ بیگم اور آفاق دونوں مسکرائے۔ یہ لیں بھائی، آپ کا فیورٹ پلاؤ۔ وہ پلاؤ کی ٹرے آفاق کے سامنے کرتی بولی۔ پہلے امی کو تو لینے دو۔
وہ پانی کا گلاس اٹھاتے پانی پینے لگا۔ ہمیں چھوڑیں، تم کھانا شروع کرو، پتہ نہیں کب سے بھوکے ہوگے۔ رابعہ بیگم چہرے پر فکر سموئے بولی۔ امی، وہاں بھی کھانا ملتا ہے، مگر گھر کے کھانے جیسی بات تو نہیں ہوتی نا، دیکھو تو صحیح کتنے کمزور ہو گئے ہو۔ آفاق کے منہ سے پانی بھر آتے آتے بچا وہ اور کمزور، جبکہ محمل کی ہنسی چھوٹ گئی۔ امی، یہ بات کسی اور کے سامنے مت کیجیے گا۔ وہ گلاس کو واپس رکھنے لگا۔ کون سی بات؟ یہی کہ میں کمزور ہو گیا ہوں۔ وہ ٹرے سے چاول پلیٹ میں ڈالنے لگی۔ تو کیا نہیں ہوئے کمزور؟ دیکھو تو صحیح کتنا سا منہ نکل آیا، میں تو کہتی ہوں۔ محمل مسلسل ہنس رہی تھی، جبکہ آفاق اب خاموشی سے سر ہلا تھا، رابعہ بیگم کی باتیں سن رہا تھا۔ اوہو، باتوں ہی باتوں میں کھانا ٹھنڈا ہو گیا، جاؤ محمل دوبارہ گرم کر لاؤ۔ تندرستی پر ایک لیکچر آفاق کو دیتے وہ محمل کی جانب متوجہ ہوئی۔ نہیں امی، رہنے دیں۔ آفاق نے منع کرتے ہاتھ کے اشارے سے محمل کو روکا، جو کچن کی طرف جانے لگی۔ زبردست۔ پلاؤ کا پہلا چمچ منہ میں ڈالتے آنکھیں بند کیے اس کا ذائقہ محسوس کرتے آفاق بولا۔ اس کی بات پر محمل مسکرائی۔ بھائی، آپ مجھے شاپنگ پر لے کر جائیں گے نا؟ مجھے ابھی عید کی ساری شاپنگ کرنی ہے۔ محمل آفاق کو مخاطب کرتی بولی۔ محمل، کیا ہو گیا ہے؟ بھائی کو ابھی گھر آئے وقت ہی کتنا ہوا ہے جو۔ امی، مگر عید بھی تو سر پر ہے۔ محمل ان کی بات کاٹتے بولی۔ کل کا پورا دن باقی ہے، آرام سے کر لینا شاپنگ۔ آج آفاق کہیں نہیں جائے گا، صرف آرام کرے گا، رابعہ بیگم فیصلہ کن لہجے میں بولی، جبکہ اس ساری گفتگو میں آفاق ان دونوں کی باتیں سنتا پلاؤ میں سے انصاف کر رہا تھا۔ عید سے یاد آیا، عید کے پہلے دن جلال بھائی کے گھر دعوت ہے، اور اس بار ہم سب جائیں گے، میں کوئی انکار نہیں سنوں گی۔ وہ آفاق کو بولنے کے لیے لب کھولتا دیکھ کر بولی۔ مگر امی۔ آفاق، اس بار تو کوئی بہانہ بھی نہیں ہے، میں انہیں کیا جواب دوں گی جب وہ تمہارا پوچھیں گے؟ رابعہ بیگم کی بات درست تھی۔ اچھا امی، ہم اس معاملے کو دیکھتے ہیں۔ آفاق نے بات ختم کی۔ آپ کو پتہ ہے بھائی، وہاں حیات ماموں کی فیملی بھی آئے گی، آبرو اس بار رتبہ۔ محمل کے چہرے کے تاثرات خوشگوار تھے۔ اس لیے تو کہہ رہی ہوں کہ اس بار ہم سب جائیں گے۔ صالحہ اس بار مجھ سے تمہارا پوچھتی ہے، اس بار ساتھ چلو گے تو ایک ہی جگہ پر سب سے ملاقات ہو جائے گی۔ رابعہ بیگم نے آفاق کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ تم سن رہے ہو نا آفاق، میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اسے خاموش دیکھ کر رابعہ بیگم بولی۔ جی امی۔ آفاق کی بھاری مگر مدھم آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی۔ شام کے اس پہر سڑک پر ٹریفک جام تھی، ماحول میں بائکس اور گاڑیوں کے ہارن کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ روڈ سے کچھ دور ایک عورت فٹ پاتھ پر چل رہی تھی، اس کی چال سے لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ چادر اس کے سر سے ڈھلکتے اس کے کندھوں تک آ چکی تھی۔ ویران آنکھیں، خشک ہونٹ، بکھرے بال، اس کے چہرے کے تاثرات سے عیاں تھا کہ وہ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں موجود نہ تھی۔ وہ صبرینہ تھی جس نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کی تھی، اور اب قسمت اسے اس کے لیے کیے گئے گناہوں کی سزا دے رہی تھی۔ نہ جانے وہ کتنی دیر سے یوں سڑکوں پر ماری ماری پھر رہی تھی۔ اس کے دماغ میں اس وقت محض چند سوچیں تھیں، سوچنے کو کچھ بچا ہی نہ تھا، سب کچھ تو وہ کھو چکی تھی۔ اس نے اپنے والدین کو دھوکہ دیا، ان کے اعتبار کو ٹھیس پہنچاتے کسی غیر پر اعتبار کیا تھا، اور بدلے میں اسے بھی دھوکہ ملا تھا۔ مگر اس وقت اسے نہ تو یہ یاد تھا کہ اس کے ساتھ اب ایک ننھی جان موجود ہے، نہ یہ یاد تھا کہ جس شخص سے اس نے محبت کی تھی وہ اسے بیچ راہ میں تنہا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اس وقت اسے یاد تھا تو صرف یہ کہ وہ اپنے والدین کی موت کی ذمہ دار تھی۔ اس کے ہر رنج تکلیف کی وجہ اس کی ذات تھی۔ وہ بہت بد نصیب تھی، بہت بد نصیب۔ وہ اپنے باپ کے آخری دیدار سے محروم رہی، وہ اپنی ماں کے جنازے میں شرکت کرنے کی اجازت اس سے اس کے اعمال چھین چکے تھے، مگر پھر بھی وہ بہت ڈھیٹ تھی۔ اتنی ذلت، اتنی رسوائی، اتنے دکھوں کے باوجود بھی وہ زندہ تھی۔ اس کے ذہن میں اپنی خالہ اور پھپھو کے کہے گئے جملے گونجنے لگے۔ اپنے ماں باپ کو تو تم کھا چکی ہو، اس سے بہتر تھا کہ میری بہن بے اولاد رہتی۔ وہ واقعی اپنے ماں باپ کو کھا گئی تھی۔ جب وہ ان سے جینے کا حق چھین چکی تھی تو پھر اسے بھی جینے کا کوئی حق نہ تھا۔ اسے سڑک کی جانب دیکھا اور قدم اس جانب بڑھانے لگی۔ اس کی چادر اس کے سر سے ڈھلک کر اب اس کے کندھوں کے ساتھ ساتھ زمین پر گرنے لگی تھی۔ اس نے سامنے سے آتی سیاہ رنگ کی گاڑی کو دیکھا اور اپنی آنکھیں بند کرتے آگے بڑھتی چلی گئی اور تیز رفتار گاڑی سے ٹکرا گئی۔ ایک زوردار تصادم ہوا، وہ سڑک پر کچھ دور جا گری۔ اس کی چادر وہیں سڑک پر پڑی تھی۔ اس کے ماتھے سے خون فوارے کی صورت بہنے لگا۔ اس کے سر سے بہتا خون اس کی چادر کو داغدار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نیم واں تھیں۔ اس نے اپنی بند ہوتی آنکھوں سے سامنے کا منظر دیکھا۔ آس پاس کے لوگ اس کے قریب بڑھنے لگے تھے۔ اس نے نظریں اٹھاتے آسمان کی جانب دیکھا۔ اس کی زندگی کی طرح آسمان پر بھی اندھیرا چھانے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔
بند ہوتی آنکھوں سے جو آخری منظر اس نے دیکھا اس سے سبرینا کے لب شدید تکلیف میں ہونے کے باوجود بھی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اسے آسمان کی جانب دیکھتے سکینہ بیگم اور احمد صاحب نظر آ رہے تھے جو اپنے بازو پھیلائے اسے اپنے قریب بلا رہے تھے۔ سبرینا نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کرنا چاہا مگر اس کا جسم مفلوج ہو چکا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ اٹھانے سے قاصر تھی۔ اس کی بے بسی کو دیکھتے احمد صاحب اس کے قریب بڑھنے لگے مگر ان کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی ڈوبتے سورج کے ساتھ سبرینا کی آنکھیں بھی بند ہو چکی تھیں۔ ایک وفا کو پانے کی کوشش میں زخمی ہوتی ہیں وفائیں کتنا معصوم سے لگتا ہے لفظ محبت، اور اس لفظ سے ملتی ہیں سزائیں کتنی۔ جس طرح سے اسٹوری آگے بڑھ رہی ہے مزہ آ رہا ہے، مطلب رائٹر جس طرح سے ہر کریکٹر کو ساتھ لے کر چل رہی ہیں تو آئی ایم انجوائنگ دیٹ۔ اور میں نے بالکل ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوا تھا کہ آبرو کا نکاح ہوا ہوگا عاشر سے، تو اب مجھے اس کے لیے افسوس ہو رہا ہے، تاشفین کے لیے ہاں، اور سبرینا کے لیے بھائی مجھے بہت دکھ ہوا، اس کی ماں کو نہیں مرنا چاہیے تھا، مطلب کیا ہی کر سکتے ہیں۔ اور آپ لوگ اپنے ریویوز ضرور شیئر کیجیے گا، ڈو سبسکرائب، لائک اینڈ ڈراپ اے کیوٹ کمنٹ بلو۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، لو رکھا۔